आयरा कमरे में आई तो मुर्तज़ा भी गुस्से में पीछे आया था और उसे बाजू से पकड़े अपनी तरफ मोड़ा था। तुम्हें मेरी कही बात समझ नहीं आती? ये क्या था? वो तैश में बोला। भाई छोड़े, हम सिर्फ बात कर रहे थे। वो अपना बाजू छुड़वा रही थी। हाथ पकड़ा था उसने तुम्हारा। उसकी बात पर मुर्तज़ा को और गुस्सा आया था। आप गलत समझ रहे हैं। वो सफाई दे रही थी। मेरे सामने उसे डिफेंड करना बंद करो। मैंने खुद देखा है, सुमेर की गलती नहीं है। आयरा की आंखों में नमी आई थी। उसका नाम मत लो मेरे सामने। वो तैश में हाथ दीवार पर मारता बोला था। आयरा सहमती पीछे हुई थी मगर फिर संभली, अपना बाजू छुड़वाया। उसे आज बोलना था। बस करें भाई, बंद करें। हर चीज़ का कसूर सुमेर को देना। वो अब चीखी थी तो मुर्तज़ा शल रह गया था। तुम मेरे सामने उस शख्स की तरफदारी कर रही हो? वो मानो हैरान था। क्यों ना करूं? आखिर क्या कसूर था सुमेर का? सिर्फ एक गलती पर आप सबने उन्हें कातिल बना दिया। वो रोती हुई तैश में बोल रही थी। सबने कसूर उन पर डाल दिया जबकि वो भी तकलीफ में थे। ये किसी को नजर क्यों नहीं आता? और आज तक वो उस तकलीफ से, उस ट्रॉमा से निकल नहीं सके, सिर्फ आपकी वजह से। उसने तैश में उंगली का इशारा मुर्तज़ा के सीने पर किया था। वो बुत बना हैरत में, दुख में अपनी बहन को देख रहा था। आयरा ने रोते हुए अपना सर पकड़ा था। आयरा, तुम उस आदमी के लिए मुझसे लड़ रही हो? आखिर वो है कौन जो तुम? मुर्तज़ा को शदीद बुरा लग रहा था आयरा का ये रवैया। आयरा ने आंखों में आंखें डाले बोला था। माही कौन है भाई? मुर्तज़ा के अल्फाज ख़त्म हो गए। चुप क्यों हो गए? बताए ना, माही कौन है? माही का इन सब से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुर्तज़ा चेहरा मोड़ गया तो आयरा तंजिया मुस्कुराए। मिल गया ना जवाब कि मैं क्यों सुमेर का साथ दे रही हूँ। मैं खामोश हूँ क्योंकि सामने मेरा भाई है, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि मेरा भाई गलत है। उसके आंसू चेहरे पर गिरे थे। मुर्तज़ा को तकलीफ हुई। उसने उसका चेहरा साफ करना चाहा। आयरा ने हाथ हटा दिया। मानती हूँ गलती हो गई। इंसान से क्या गलती नहीं होती भाई? एक गलती की कौन इतनी सज़ा देता है? आपने उनकी हालत नहीं देखी, पर इस घर के हर फर्द ने देखा है ये 3 साल सुमेर के लिए कैसे थे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास दिल नहीं है क्या? आयरा, बस करो। सुमेर से, उसके मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं तुम्हारा। मुर्तज़ा मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आयरा संजीदा थी। मैंने बिना कहे आपका साथ दिया था भाई, पर आप नहीं दे सकते। मर्द है ना, गैरत जाग जाती है। काश हम में भी गैरत होती। ये कहती वो बाथरूम की तरफ जाने लगी थी। जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओगी तो सब भूल जाओगी। मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। मुर्तज़ा उसकी पुश्त को देखता बोला था। आयरा के कदम रुके। चेहरे पर सख्ती थी। पर आप मेरे साथ बहुत कुछ बुरा कर चुके हैं जिसका खसारा कभी पूरा नहीं होगा। ये कहती वो जा चुकी थी और मुर्तज़ा शल खड़ा तकलीफ से उसे देख रहा था। जिस बहन को उसने जान से अजीज रखा था आज वो पराई सी लगने लगी थी। सबकी नज़र में वो गलत था। क्या वाकई वही गलत था? न्यासी मंजिल में चांद रात की तैयारियां ज़ोरों शोर पर थी। इस घर में 3 ख़ानदान थे। 3 भाई साथ रहते थे और सबसे बड़े जमशेद न्यासी अपनी अहलिया समन बेगम के साथ रहते थे, जिनके 2 बच्चे थे। 24 साला आयरा छोटी बेटी और 27 साला बड़ा बेटा मुर्तज़ा जो कनाडा होता था। इनसे छोटे फजल न्यासी और उनकी बेगम फरी, उनके 2 बेटे थे, छोटा अहमर और बड़ा सुमेर। सुमेर और मुर्तज़ा हम उम्र थे, जबकि अहमर 24 का था और छोटे भाई अकरम न्यासी और उनकी अहलिया आसिया, उनकी एक अकलौती बेटी महावीन थी जिसे बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पाया था इन लोगों ने। वो 23 बरस की थी। इस वक्त सब अफ्तार से फारिग हुए थे। आज चांद नज़र आना था। समन भाभी, पता करें मुर्तज़ा का 2 घंटे की फ़्लाइट लैंड हुई है, अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। अकरम साहब का। आसिया चाय लाती हुई बोली थी। समन कब से परेशानी में चक्कर लगा रही थी। उन्हें देख कर आकर बैठ गई। फरी ने चाय का कप समन को पकड़ाया। आसिया, आ जाएंगे खैर से, भाभी आप चाय पिए। अकरम भी न कम अज़ कम बता तो देते कहाँ पहुँचे। समन कप लेती शिकवा कर रही थी। आ जाएंगे भाभी, टेंशन ना ले, परी ने तसल्ली दी। आसिया भी कप लेकर बैठ चुकी थी। बच्चे कहाँ हैं? समन ने पूछा। अहमर और माही बैल्कनी गए थे चांद देखने, आसिया बताती हुई हंसी थी। बाकी दोनों भी हंस पड़े। आयरा मेहंदी लगवाने गई है सुमेर के साथ। कह रही थी कि चूड़ियाँ और झुमके वगैरह भी लेकर आएगी। अब फरी बोली थी
پھر چائے پیتی مسکرائیں. جب بھی دونوں کو ساتھ دیکھتی ہوں دل خوش ہوتا ہے. دلی حسرت ہے عائرہ اپنے سمیر کے لیے. بھابھی سمن بیگم افسوس سے مسکرائیں. میں تو خود یہ چاہتی کاش مرتضیٰ اور سمیر کے تعلقات ٹھیک ہوتے تو اس وقت دونوں کا نکاح ہو چکا ہوتا. ویسے سمن بھابھی 3 سال ہو گئے ہیں پر دونوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. کتنے اچھے دوست تھے نا دونوں. نظر ہی لگ گئی ہمارے بچوں کو. آسیہ بیگم اداسی سے بولی. بس اللہ ایک دوسرے سے اختلافات ختم کر دے ان میں. وہ بس یہی کہہ سکی. کوٹھی کے باہر سفید گاڑی رکی تھی. اکرم صاحب اور ان کے ساتھ مرتضیٰ باہر نکلا. بھورے بال، بھوری آنکھیں، وہ دراز قد اور چست جسامت کا مالک تھا. خیر سے چہرہ ایک ڈمپل سے بھی مالا مال تھا. اس شخص میں کشش تھی کہ کچھ ودیس پچھلے 3 سال سے رہنے کے بعد بھی وہ مکمل دیسی تھا اور اس وقت سفید شلوار قمیض میں تھا. آپ نے بہت بری گاڑی ڈرائیو کی ہے چاچو. بیٹا اگر آتے ہی منہ نہیں توڑوانا چاہتے تو اندر دفع ہو جاؤ. اس کے چاچا اکرم گاڑی لاک کرتے بولے تو وہ ہنسا. قسم سے چاچو پاکستان میں ابھی تک لوگ ٹریفک رولز نہیں جانتے. مجھے لگ رہا تھا میں زندہ نہیں بچوں گا آج گھر. دونوں ہنستے اندر داخل ہوئے. خوبصورت پھولوں سے بھرا گارڈن اور درمیان میں پتھر کی ٹائلیں، سفید کوٹھی. وہ گھر جتنا باہر سے خوبصورت تھا اندر رشتوں کا اتفاق اس سے زیادہ خوبصورت تھا. امی چاند نظر آ گیا، کل عید ہے. ایک خوبصورت میٹھی آواز. مرتضیٰ یکدم رکا. اس نے آواز کے تعاقب میں سر اوپر اٹھایا. گھر کی بیلکنی میں وہ کھڑی تھی. مرتضیٰ کی نظر اس پر رک گئی. اکرم صاحب نے چاند دیکھا. ماشاء اللہ. خیر سے عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے دعا کو ہاتھ اٹھائے تھے. مرتضیٰ بس اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی کمر اس کی طرف تھی پر کھلے بھوری لمبے بال ہوا میں اس طرح اس کے سامنے لہرا رہے تھے کہ اس کا دوپٹہ بھی لہرا رہا تھا. وہ منظر بے حد حسین تھا. وہ ہاتھ اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی اور نیچے کھڑا مرتضیٰ نیازی اسے دیکھ رہا تھا. ماہی بیٹا نیچے آ جاؤ. اکرم صاحب نے ہنستے نیچے سے آواز دی تو مرتضیٰ نے حیرت میں انہیں دیکھا. وہ اندر چلے گئے تھے. یہ ماہی تھی؟ ماہوین؟ اس نے حیرت میں واپس اوپر دیکھا. وہ اب وہاں نہیں تھی. مرتضیٰ اندر گیا. ہال میں داخل ہوتے ہی سب اسے دیکھ کر مسکرا گئے تھے. وہ فوراً اپنے والدین سے ملا. سمن بیگم اسے سینے سے لگائے خوب صدقے واری جا رہی تھی. پھر باقی سب سے ملا. مام میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز ایموشنل مت ہو. مرتضیٰ نے سمن بی بی کی آنکھوں میں آ رہے آنسو دیکھ بولا تھا تو وہ ہنس پڑی. ڈیڈ عائرہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی. مہندی لگوانے گئی ہے، آ جاتی ہے. جمشید صاحب بولے. واقعی میں آپ کی بیٹی بہت سیلفش ہے. مہندی لگوانے چلی گئی، میری کوئی قدر ہی نہیں اسے. وہ مصنوعی گلہ کرتا بولا تو سب ہنسے تھے. سب کو عید کا چاند مبارک. کل عید ہے. وہ سیڑھیوں سے اپنی سفید سادہ فراک میں کھلے بالوں کے ساتھ سیڑھیوں سے کسی کھلے پھول کی طرح خوشی سے دوڑتی نیچے آئی تھی. مرتضیٰ مڑا تھا. سنہری ہرن سی آنکھیں، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، کانوں میں سلور جھمکے. وہ بے حد معصوم اور پیاری تھی. مرتضیٰ کے لیے اسے پہچان پانا مشکل ہو رہا تھا. وہ جب گیا تھا تو ماہی چھوٹی لگتی تھی اور زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی. سادہ رہتی تھی. باقی سب سے تو پھر بھی بات ہو جاتی تھی. ان 3 سال میں شاز و ناصر ہی اس نے ماہی کو دیکھا تھا. وہ خوشی سے آئی اور اپنے بابا کے گلے لگی. چاند مبارک بابا. چاند مبارک میرا بچہ. پھر وہ کھل کر ہنسی. مرتضیٰ بس اسے دیکھتا ہنستا جا رہا تھا. وہ نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا. ماہی تم پورے گھر میں شور ڈال چکی ہو. لگ گیا ہے سب کو پتا کہ کل عید ہے. آسیہ بیگم ہنستی ہوئی بولی. امی اب مجھے مہندی لگانی ہے اور میری چوڑیاں بھی رہتی ہیں، مجھے لے کر دینا. سب ہنسے تھے. بس پتا تھا مجھے. جب عائرہ جا رہی تھی تو کیوں نہیں گئی اس کے ساتھ؟ کہا بھی تھا مجھے چاند کا دیدار کرنا تھا، کیسے جاتی میں؟ وہ رونی صورت بناتی ہوئی بولی تھی. ارے مرتضیٰ بھائی آپ آ گئے. احمد سیڑھیوں سے اترتا سیدھا مرتضیٰ تک آیا تھا اور گلے لگا تھا. تب ماہی نے مڑ کر اسے پہلی بار دیکھا تھا. آپ کب آئے؟ وہ تو سکتے میں جا چکی تھی. چراغ کا جن ہوں، چاچو نے چراغ رگڑا تھا تو میں حاضر ہو گیا. احمد کا قہقہا نکلا تھا. باقی سب بھی ہنسے تھے. جب آپ سب کو چاند مبارک کہہ رہی تھی ہم یہیں کھڑے تھے. وہ ہنستا بولا تھا. ماہی کا منہ بنا تھا. مجھے نظر نہیں آیا. مجھے لگا سمیر بھائی کھڑے ہیں. مرتضیٰ کا موڈ بگڑا تھا. اب سب بیٹھ چکے تھے. سب لوگ ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. سمن کھانا لگوا رہی تھی اور ماہی ان کی مدد کر رہی تھی. مگر مرتضیٰ کی نظر بار بار اس پر جا رہی تھی. تائی امی میں چاول ڈال دوں ٹرے میں؟ ابھی رک جاؤ، میں نے دم پر لگائے ہیں. عائرہ اور سمیر کا انتظار ہے بس. عائرہ تب گھر میں داخل ہوئی تھی. سیاہ بال اور سیاہی آنکھیں. اس نے بھی بال بڑھائے تھے مگر زیادہ لمبے نہیں تھے. وہ بھی بہت پیاری اور پٹاخہ تھی. دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلائے تھے تاکہ مہندی نہ خراب ہو جائے
وہ ہال میں داخل ہوئی۔ مرتضیٰ بھائی، وہ خوشی سے چلاتی دوڑتی وہاں آئی تھی۔ مرتضیٰ اس سے ملا تھا۔ فائنلی آپ آ گئے، 3 سال بعد عید آپ کے ساتھ ہوگی۔ میرے لیے کیا لائے وہاں سے؟ بس پتا تھا مجھے، آتے ہی نا اپنا مطلب۔ اپنے بھائی سے تو کوئی غرضی نہیں، وہ مصنوعی چڑھتا بولا۔ آئرہ ہنسی تھی۔ بس کرنے بھائی، سب سے زیادہ میرے فون پر بات ہوتی ہی سب کی آپ سے۔ آئرہ، تمہاری چوڑیوں اور دوسری چیزیں یار یہ تو لیتی، ابھی میں بھول جاتا تو تم نے کل پورا گھر سر پر سوار کر لینا تھا، اور الزام مجھ۔ سمیر شاپنگ بیگز ہاتھ میں لیے پیچھے اندر آیا تھا۔ ہال میں آتے اس کی نظر مرتضیٰ پر پڑی اور مرتضیٰ کی اس پر۔ پل میں ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہرے سنجیدہ ہو چکے تھے، سب نے ان دونوں کا چہرہ دیکھا تھا۔ آئرہ نے اپنے والد کو دیکھا تھا، گھر میں ڈرائیور مر گیا تھا جو آئرہ منہ اٹھا کے کسی کے بھی ساتھ چلی گئی۔ مرتضیٰ تن کر بولا تھا۔ سمیر طنزیہ ہنسا۔ کہہ دیکھو کون رہا جو 3 سال سے اپنے گھر میں ہے بھی نہیں۔ اس نے صوفے پر بیگز رکھے۔ سمیر، مرتضیٰ کوئی بدمزگی نہیں چاہیے مجھے اس خوشی کے موقع پر۔ سمیر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی جمشید صاحب بات کاٹ گئے۔ سمیر ضبط کر گیا مگر مرتضیٰ نہ کر سکا۔ تیری عادت نہیں گئی نا ہر کام میں اپنی من مانی کرنے کی؟ عرصے بعد آیا ہے اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں۔ تو نہ تو اپنا سکون برباد کر نہ میرا۔ یہ کہتا سمیر مڑ گیا اور اوپر جانے لگا تو ماہی بالکل سامنے پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ آپ نے دروازے سے پانی کا کہا تھا، پی لیں؟ وہ جھجکتی بولی۔ سمیر نے چند پل اسے دیکھا، آنکھوں میں نرمی آئی تھی۔ چند گھونٹ پانی پیا اور چلا گیا۔ تھینک یو ماہی۔ وہ مڑا نہیں۔ مرتضیٰ کو نہ جانے کیوں یہ بات ناگوار گزری تھی۔ بیٹا ابھی تو آئے ہو، کیا ہو گیا؟ فری بیگم کو اچھا نہیں لگا۔ چچی، میری ناگواری کی وجہ سب جانتے ہیں آپ بھی، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ احمد جا سکتا تھا نا آئرہ کے ساتھ؟ احمد باہر تھا گھر سے، اسی لیے میں نے سمیر کے ساتھ بھیج دیا بیٹا۔ سمن بیگم بولی۔ کیوں بھیجا؟ وہ یکدم غصے میں بولا۔ سب یکدم چپ ہوئے۔ امی، ہماری بات ہو چکی تھی، اس کے باوجود آپ لوگ یہ سب کرتے ہیں تاکہ مجھے تکلیف ہو۔ آخری بار غسیل نظر سب پر ڈال کر وہ بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ جاتے ہوئے اس کی اور ماہی کی نظریں ملی تھی۔ وہ سخت تھا اور ماہی سہمی سی۔ وہ چلا گیا۔ جمشید صاحب صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ سمن بھی سر پکڑ چکی تھی۔ فری اوپر سمیر کے پاس گئی تھی، احمد ان کے پیچھے گیا تھا۔ ماہی سمن کے پاس جا بیٹھی، جبکہ آئرہ نم آنکھوں سے سیڑھیوں کو تب سے دیکھ رہی تھی جب سے سمیر گیا تھا۔ اس کی پسند تھا سمیر نیازی، مگر اس لڑائی میں اسے اپنی محبت کھوتی نظر آ رہی تھی اور نم آنکھیں ملتی اوپر چلی گئی۔ چاند رات برباد ہو چکی تھی۔ رات 9 بجے ماہی آئرہ کے کمرے میں آئی تھی تو آئرہ بیڈ پر الٹی لیٹی تھی۔ اس کی سسکیاں وہ سن سکتی تھی۔ آئرہ، تم کب سے رو رہی ہو؟ آئرہ ٹیشو سے ناک رگڑتی اٹھی تھی۔ تم نوک کر کے کیوں نہیں آتی؟ وہ چڑھتی بولی۔ میں تو تمہاری شاپنگ دیکھنے آئی تھی، پر تم تو… ماہی کا موڈ بگڑا تھا۔ چھپا دیا میں نے سب، جب پہنوں گی تب دیکھنا۔ تمہارا کیا بھروسہ، سیم لے آؤ۔ وہ ابھی بھی روتی بول رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی۔ ماہی خوب ہنسی۔ اچھا مہندی کا کلر ہی دکھا دو۔ ماہی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر مہندی دیکھی تھی، لیکن اس کی نظر مہندی سے زیادہ اس کے بیچ میں لکھے سین پر تھی۔ ماہی نے حیرت میں اسے دیکھا۔ آئرہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کیے۔ یار ابھی چلی جاؤ ماہی، ایک تو گھر کا تماشا اور دوسرا وہ کمبخت سیف میسج کر رہا ہے۔ تم نے سمیر بھائی کا نام لکھا ہے؟ اس نے شک سے پوچھا۔ آئرہ کی آنکھوں میں پھر نمی آئی تھی۔ حد کرتے ہیں مرتضیٰ بھائی، سب کتنے خوش تھے، ایک رات کا بھی صبر نہیں ہوا ان سے۔ ماہی تنفن کرتی بولی۔ اچھا بھلا سمیر سے چچی بات کرنے والی تھی، مجھے یقین تھا وہ ہاں کر دیتے۔ اچھا اداس تو نہ ہونا یار۔ چلو چاند رات بازار چلیں، میں بھی اپنی چیزیں لے لوں گی اور ہم گول گپے بھی کھائیں گے۔ وہ ہنسی بولی تو آئرہ روتے روتے ہنسی۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ وہ اٹھی تھی۔ احمد اور سمیر باہر لان میں کھڑے تھے۔ سمیر سگریٹ لگائے کھڑا تھا، کش لیتا دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ وہ جب پریشان ہوتا تھا تب اسموکنگ کرتا تھا۔ غصہ تھوکیں بھائی یار، عید ہے کل، ابھی تو بابا اور چچا وہاں موجود نہیں تھے، سوچو انہیں پتہ چلا تو کتنا برا لگے گا بابا کو۔ میں نے سوچا تھا کوئی بات نہیں کروں گا، بس کام سے کام رکھوں گا، پر وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ بس کرو سمیر بھائی، دوسری سگریٹ ہے یہ، تیسری بھی پیوں گا، وہ ڈٹائی سے بولا تھا۔ احمد کا منہ بنا تھا۔ لائیں مجھے بھی دیں، مجھے بھی غصہ آ رہا ہے، سر دیوار میں مار لے، پر سگریٹ نہیں ملے گی، وہ کش لگاتا عام سے لہجے میں بولا۔ احمد چڑھا تھا۔ جب ماہی اور آئرہ گھر سے باہر نکلے، انہیں دیکھ سمیر نے سگریٹ زمین پر پھینکی اور اس پر پاؤں رکھ دیا۔ وہ دونوں مسکرائی تھیں۔ سمیر کی عادت تھی، باہر کیوں آئی ہو دونوں؟ لہجہ عام تھا۔ وہ سمیر بھائی،
آئرہ تو لے آئی چیزیں، میں نے کچھ نہیں لیا، آپ احمد کو کہتے نہ ہمیں لے جائے بازار۔ سمیر نرمی سے ہنسا، اس کے سیاہ بال تھے اور سیاہ گہری آنکھیں، وہ نرم تھا، بڑا تھا تو بن کر بھی دکھاتا تھا۔ گھر میں اس کی بہت عزت تھی جو اس سے مشکل سے واپس لی تھی، ورنہ اس حادثے کے بعد وہ اپنے سگے باپ کے دل سے بھی اتر گیا تھا، جس میں سارا قصور تھا مرتضیٰ کا۔ آئرہ بس چپ کر کے معصومیت سے سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ چلیں گے ساتھ؟ وہ بول بیٹھی۔ نہیں آئرہ، تم لوگ جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، اور موڈ اچھا رکھو، کل عید ہے۔ آئرہ مسکرائی اور ماہی بھی ہنسی۔ مرتضیٰ باہر آیا تھا، آوازیں سن کر ان چاروں کو دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں مس پلیس یا غائب ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ اور سمیر ہر جگہ ان تینوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور آج خیر۔ وہ سنجیدہ سے ان کے پاس گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ بھائی ہم بازار جا، بتا دیا چچی نے۔ سمیر نے چہرہ موڑ لیا تھا، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مرتضیٰ نے 10,000 نکال کر اس کے آگے کیے۔ سمیر نے حیرت میں اسے دیکھا۔ آئرہ کے سامان کے لیے جو تم نے دلوایا۔ بھائی آپ کیا؟ آئرہ کو شدید برا لگا۔ ماہی اور احمد دنگ تھے۔ مرتضیٰ اشارے سے اسے روک گیا۔ سمیر شل کھڑا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے کسی کا احسان لینا پسند نہیں۔ ایسے تو میں نے بہت احسان کیے ہیں سب پر، کس کس کی بھرپائی کرو گے تم؟ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ مرتضیٰ کو فرق نہیں پڑا، نہیں کرنے چاہیے تھے نا۔ مرتضیٰ یہ سب میری فیملی ہے، تم چلے گئے تھے، میں تھا یہاں پر ہر عید پر، ان دونوں کو چوڑیاں اور دوسری چیزیں میں دلاتا ہوں، خبردار جو یہ حرکت میرے ساتھ آئندہ کی۔ مرتضیٰ طنزیہ ہنسا۔ فیملی تو فاروق آغا بھی تھے۔ صرف ان الفاظ کی دیر تھی کہ سمیر کو لگا کہ اس کا گلا کسی نے گھونٹ دیا۔ شدت کی تکلیف دل میں اٹھی تھی، سرخی بڑھی تھی۔ وہ تینوں سکتے میں تھے، وہ حادثہ تھا۔ سمیر دبتا غرایا۔ مرتضیٰ نے حقارت سے اسے دیکھا۔ جو تمہاری وجہ سے ہوا۔ مرتضیٰ حقارت سے بس اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ سمیر مزید نہ رک سکا اور گھر سے نکل گیا۔ احمد اس کے پیچھے گیا تھا۔ آئرہ کو بلا کی تکلیف ہوئی تھی۔ بھائی مت کیا کریں، گاڑی میں بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ اس نے کیز آئرہ کی جانب کی۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بنا مرے پکڑ کر فوراً نکل گئی۔ ماہی نے غصے سے مرتضیٰ کو دیکھا۔ جاؤ میں آ رہا ہوں والٹ لے کر۔ ماہی اس کے تھوڑا پاس آئی، اس کے کاندھے تک آ رہی تھی۔ آنکھوں میں غصہ اور دکھ ساتھ تھا۔ صرف ایک غلطی تھی سمیر بھائی کی، کیوں ہر بار دل جلاتے ہیں ان کے ساتھ سب کا؟ اپنی باتوں سے مرتضیٰ کے تاثرات سخت تھے۔ تم لوگوں کے پاس ہے بھی دل، تکلیف نہیں ہوتی وہ قبر دیکھ کر تم سب کو؟ اس کی اس بات پر ماہی کچھ نہ بول سکی۔ مرتضیٰ اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا، ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے۔ دادا جیسا پیار دیا تھا آغا جان نے ہمیں، بابا سے زیادہ میں ان کے ساتھ رہا تھا ماہی۔ ان کی موت کا ذمہ دار وہ شخص ہے، چاہ کر بھی نہیں بھول پاتا میں۔ آپ ایسے تو نہیں گئے تھے یہاں سے، اتنے کیوں بدل گئے ہیں؟ وہ تکلیف سے اسے دیکھ بولی تھی۔ مرتضیٰ دنگ رہ گیا، اسے ماہی کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ ان معاملات میں آپ مت بولو، جاؤ گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہتا وہ مڑ گیا تھا۔ ماہی نے چند پل اس کی پشت کو دیکھا، پھر آنکھیں ملتی باہر چلی گئی تھی۔ چوڑیوں کے اسٹال، مہندی والے کاؤنٹر، خوبصورت لائٹس کی سجاوٹ، خوبصورت بجتا گانا اور چاند رات والی رونق۔ کھانے کے اسٹال، چاند رات کی رونقیں ہی الگ تھی۔ وہ دونوں بازار میں آتی ہی سب بھول گئی تھی، ادھر ادھر تتلی کی مانند جا رہی تھی، اور وہ ہر جگہ ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ دونوں چوڑیوں کے کاؤنٹر پر رکی اور مختلف چوڑیاں دیکھنے لگیں۔ ان سب کے بیچ مرتضیٰ بس ماہی کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا۔ لہراتے بال، معصوم چہرہ، وہ ہر جگہ بولتی جا رہی تھی اور مرتضیٰ ہنستا جا رہا تھا۔ وہ چوڑیاں آئرہ کو دکھا رہی تھی۔ آئرہ بہت کچھ کہہ رہی تھی، اس نے نہیں سنا۔ مرتضیٰ بھائی پہنائے۔ آئرہ چوڑیاں مرتضیٰ کے آگے کرتی اپنا ہاتھ آگے کر گئی۔ مرتضیٰ ہوش میں آتا اسے چوڑیاں پہنانے لگا۔ اچھی لگ رہی ہیں نا؟ ہاں پیاری لگ رہی ہیں، وہ مسکرایا۔ مرتضیٰ بھائی مجھے بھی پہنا دیں۔ نہیں پہنی جا رہی۔ ماہی ہاتھ میں چوڑیاں پھنسائے اس کے آگے آئی۔ مرتضیٰ تو سانس لینا بھول گیا، وہ اپنی کلائی اس کے آگے کیے کھڑی تھی۔ میں نہیں پہناؤں گا۔ ماہی نے حیرت میں اسے دیکھا۔ کیوں؟ آئرہ کو تو پہنائی ہے۔ مرتضیٰ ہنسا۔ آئرہ نے اسے گھورا تھا۔ ماہی الجھن میں تھی۔ تمہارا ہاتھ اب میں ایک ہی بار پکڑوں گا تاکہ کبھی نہ چھوٹے۔ یہ الفاظ اور ماہی کا سانس اٹکا تھا۔ وہ آنکھیں بڑی کیے بے یقینی میں اس شخص کو دیکھے گئی تھی۔ آئرہ کا منہ کھلا تھا، وہ مرتضیٰ کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ عید گزارے ماہی میڈم،
اگر اپنا مطلب ابھی بتا دیا تو آپ کی عید ٹینشن میں گزرے گی۔ یہ کہتا وہ آئرہ کو اشارہ کر گیا اور اس کے آگے سے ہٹ گیا۔ آئرہ نے ہوش میں آتے ماہی کو چوڑیاں پہنائی۔ اس دوران آئرہ نے حیرت میں مرتضیٰ کو دیکھا جو مسکراتا بار بار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ اب جھمکے دیکھ رہے تھے، سنہری روشنی میں لگے بے تحاشا جھمکے۔ وہ دونوں نکال کر اپنے اپنے کانوں کے ساتھ لگا کر ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے۔ یہ بہت پیارے ہیں، یہ لے لوں؟ آئرہ نے سلور جھمکوں کو دیکھ کر کہا جو ماہی نے اپنے کانوں پر لگائے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی کر دیں۔ آئرہ نے ایک ایئرنگ کان سے لگا کر مرتضیٰ کو مخاطب کیا۔ بھائی بتائیں نا، یہ چلیں گے؟ جب وہ مڑی تو مرتضیٰ ہاتھ پیچھے باندھے چند جھمکوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ماہی کو دیکھا تھا، پھر وہ مسکرایا، ایک جوڑی نکالی۔ آئرہ بس اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ بھائی میرے لیے ہیں؟ اسے جیسے امید آئی۔ نہیں جی۔ پھر اس نے جھمکے آئرہ کی طرف بڑھائے اور مسکرا کر پیچھے کھڑی ماہی کی طرف اشارہ کیا تو آئرہ کا منہ کھلا تھا۔ یہ تیور شریف خاندانی لڑکوں والے نہیں ہیں بھائی، یہ پاکستان ہے، پر میں تو ودیس کا ہوں نا۔ چپ کر کے میرا کام کرو، بڑی عیدی دوں گا۔ آئرہ کی آنکھیں لالچ سے بڑی ہوئیں۔ بھابھی کے لیے چوڑیاں بھی لے لی؟ وہ آنکھ مارتی بولی۔ اوف، بھابھی سن کر مرتضیٰ نیازی کے دل میں لڈو پھوٹے تھے۔ وہ سرخ ہوا تھا۔ آئرہ ابرو اچکا گئی تھی۔ استغفر اللہ بھائی، بس یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا، یہ کہتی وہ ماہی کی طرف مڑی تھی۔ ماہی یہ بھی لے لو، تمہارے ریڈ سوٹ کے ساتھ بہت اچھی جائیں گی۔ ماہی نے وہ سنہرے جھمکے دیکھے اور کھل کر مسکرائی۔ کتنے پیارے ہیں بھائی، یہ بھی کر دیں۔ مرتضیٰ نے چوڑیوں کے سٹینڈ پر لگی سنہری میٹل کی کشمیری چوڑیاں دیکھی اور آئرہ کو ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ بھائی وہ چوڑیوں کا سیٹ بھی؟ ماہی یار، تمہاری جولری مجھ سے بھی اچھی آ گئی ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اب تو میں کسی اپسرا کی طرح لگوں گی کل۔ وہ خوشی سے اپنے دوپٹے کا پلو گھماتی بولی تو آئرہ ہنسی اور مرتضیٰ کی طرف دیکھا جو بس ماہی کی خوشی دیکھ کر مزید ہنس رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے گول گپے اور چنا چاٹ کھائی۔ مرتضیٰ باہر رہنے کی وجہ سے مرچوں کا عادی نہیں تھا، پر آج اس نے بھی چکھا تھا۔ ہاں، اس کی بینڈ ضرور بجی تھی۔ آئرہ اور ماہی اسے سائیں سائیں کرتے دیکھ خوب ہنسی تھی۔ پھر واپس جاتی سگنل پر گجروں والا آیا۔ مرتضیٰ نے دونوں کو ایک ایک جوڑی گجرے لے کر دیے۔ پھر ماہی نے مہندی کی ضد کی تو مرتضیٰ دونوں کو مہندی والی کے پاس لے کر گیا۔ خیر لاہور کی سڑکوں پر جگہ جگہ ٹینٹ لگائے عورتیں اس کام کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں وہیں بیٹھ گئیں اور مرتضیٰ باہر ہی کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا جب ماہی مہندی لگواتی ہنس رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا، پھر مسکرایا۔ قریب گھنٹے بعد وہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ اس کی مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا تھا اور وہ بے حد خوش تھی۔ وہ بیٹھی، مرتضیٰ بس اس کے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ آئرہ اس کے پاس سے گزری۔ چند گھنٹوں میں ہی اتنی بے انتہا محبت ہو گئی کہ اس کی مہندی کا رنگ میری مہندی سے زیادہ گہرا آیا ہے۔ میری مہندی آپ کی وجہ سے بری لگ رہی ہے، میس نے منہ بناتی وہ بھی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کی بات پر مرتضیٰ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے چہرہ جھکائے خوب ہنسا تھا۔ پھر وہ گاڑی گھر کو دوڑا گیا۔ سمیر کے کمرے میں اندھیرا تھا، صرف ایک لیمپ کی روشنی جل رہی تھی جس میں وہ چند تصویریں لے کر کھڑا تھا۔ 3 سال پہلے کی تصویریں۔ نئی فیکٹری جب کھلی تھی تو اسے سمیر اور مرتضیٰ مل کر سنبھالتے تھے اور وہاں ان کے دادا کے وفادار فاروق آغا ان کی رہنمائی کرتے تھے جو ان کے لیے دادا کی ہی جگہ تھے۔ اس تصویر میں وہ بزرگ دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے اور یہ دونوں مسکراتے ان کے دائیں بائیں تھے۔ سمیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ 3 سال پہلے فیکٹری کا ربن کٹا، سب نے تالیاں بجائیں۔ اب کام کو مہینہ ہو گیا تھا۔ کام بہت اچھا جا رہا تھا۔ سمیر اور مرتضیٰ ایک دوسرے کا بازو بنے کام کر رہے تھے اور آغا صاحب ان کی پیٹھ سنبھالے تھے۔ فیکٹری میں پچھلے مہینے کا کیمیکل اور ڈائس مرتضیٰ نے منگوائی تھی اور اگلے مہینے کی سمیر کو ایک آدمی نے اچھے ریٹ میں دلوانے کا کہا تھا جس کا آرڈر وہ دے چکا تھا۔ اب وہ دونوں ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے۔ کیمیکل اور ڈائس آ گئی؟ آج آ جائیں گی، سمیر بولا۔ اپنی نگرانی میں آرڈر موصول کرنا اور جانچ بھی کرنا اچھے سے۔ ہاں یار پتہ ہے، ریسیو کروا کر لیبر کو دے دوں گا، وہ بیزار ہوتا بولا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں خود لینا یار، کپڑا بہت زیادہ ہے، احتیاط ضروری ہے۔ یہ کہہ کر دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ آرڈر آ چکا تھا مگر سمیر نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا جس کی وجہ سے اس نے بھی دیکھنے کی زحمت نہ کی کہ کیمیکل کیسا آیا ہے، اور ایسے ہی کام شروع ہو گیا۔ لیبر کی نگرانی آغا صاحب خود کرتے تھے۔ کپڑا تیار ہونے سے لے کر پرنٹنگ تک وہ زیر نگرانی کرواتے تھے۔ کیمیکل استعمال ہوتے ہی کپڑے جلنے لگے تھے، مشینیں گرم ہو گئی تھیں اور لیبر نے آغا صاحب کو بلایا۔ وہ خود پریشان ہو گئے۔
مشینیں روکنے کا کہا مگر تب تک دیر ہو چکی۔ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے مشینیں بلاسٹ ہو گئی تھیں۔ فیکٹری میں ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ وہ نائٹ شفٹ تھی تو زیادہ لیبر نہیں تھی، پر مشینوں کے قریب آغا جان سمیت 7 مزدوروں کی حالت شدید بری ہو چکی تھی۔ سب گھر کے ہال میں تھے جب کال آئی۔ سمیر، مرتضیٰ اور جمشید صاحب دوڑے گئے تھے مگر کافی نقصان ہوا تھا۔ 4 لوگ مر چکے تھے جن میں آغا جان شامل تھے۔ مانو پوری حویلی سوگ میں جا چکی تھی۔ سمیر بہت رویا تھا اور مرتضیٰ بے حد ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے لیے یہ قبول کرنا مشکل تھا۔ فورینسک سے پتہ چلا کہ کیمیکل ایکسپائر تھا جس کی وجہ سے بلاسٹ ہوا۔ یہ وہ پل تھا جب مرتضیٰ بے قابو ہوتا پہلی بار سمیر کے گریبان تک جا چکا تھا۔ کہا تھا میں نے، کیمیکل دیکھ کر منگواتے، سب تیرا قصور ہے قاتل۔ تو نے آغا جان کو مار دیا سمیر، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسے ایک زوردار مکہ مارتا پیچھے ہوا تھا۔ وہ سر تھام چکا تھا جبکہ سمیر سکتے میں تھا۔ وہ ٹرامیٹائز تھا۔ مجھ سے ہوا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ آئی سویر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ مرتضیٰ قسم لے لو میں نہیں جانتا تھا یار۔ بکواس بند کر۔ ارے مر گیا آغا جان تیری اس لاپرواہی کی وجہ سے۔ وہ جا چکا تھا اور سمیر بیڈ کے کنارے گر کر خوب رویا تھا۔ اتنا سوگ اس نے کبھی نہیں منایا تھا۔ 3 ہفتے بعد گھر کا ماحول بہت بدل گیا تھا۔ روز سمیر اور مرتضیٰ کی لڑائی ہوتی۔ جمشید صاحب مرتضیٰ پر ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ فضل صاحب کو اب سمیر پر کاروباری حوالے سے بھروسہ نہیں رہا۔ وہ 2 مہینے اپنے بیٹے سے قطع تعلق رہے۔ سب نے اسے قصوروار ٹھہرایا اور ایک وقت ایسا تھا اس نے بھی خود کو قصوروار سمجھا تھا۔ 3 مہینے سمیر ٹراما سے گزرا۔ مرتضیٰ بھی ہر کسی سے لڑا تھا۔ وہ اتنا غصے میں رہنے لگا تھا کہ اس سے بات کرتے بھی سب ڈرتے تھے۔ آخر جمشید صاحب نے مرتضیٰ کو کینیڈا اپنے ایک دوست کے پاس بھیج دیا تاکہ کچھ عرصہ ان کی کمپنی میں کام کرے، سو وہ چلا گیا۔ سمیر یادوں کی دنیا سے باہر آیا تو باہر صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ آنکھوں سے نمی سرہانے میں جذب ہوتی جا رہی تھی۔ ان 3 سالوں نے سمیر کو بہت خاموش کر دیا تھا، جبکہ وہ پہلے بہت ہنسمکھ اور جوش والا تھا، اور مرتضیٰ جتنا خاموش اور صبر والا تھا اتنا ہی غسیل اور سخت مزاج ہو چکا تھا۔ ایک حادثے نے دونوں کو بہت بدل دیا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔ عید کا دن ٹھنڈا گزرا کیونکہ بارش ہوئی تھی۔ کافی دن ٹھنڈی ہوا بھی چلتی رہی، ہر سو راحت بخش رہی تھی۔ سب مرد سفید سوٹ پہنے قریب 9 بجے عید کی نماز پڑھ کر واپس آئے اور فری بیگم کا اسپیشل شیر خورمہ ان سب کے آگے پیش کیا گیا تھا۔ سب ایک دوسرے کے گلے لگتے عید ملے تھے سوائے سمیر اور مرتضیٰ کے۔ فضل صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی نظروں میں گزارش تھی۔ سمیر شرمندہ ہوتا چہرہ موڑ گیا جیسے اس کے بس میں نہ ہو۔ سب کے دل میں بس ایک یہی دکھ تھا۔ بھائی بچیاں کہاں ہیں؟ اکرم صاحب بولے۔ عید مبارک بابا۔ سیڑھیوں سے آواز آئی۔ سب نے اوپر دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ ماہی نے سرخ رنگ کی میکسی پہنی تھی، دوپٹہ گلے میں تھا، لمبے بالوں میں کرلز تھے، کاجل سے بھری آنکھیں، کھڑی پلکیں، خوبصورت میک اپ، کانوں میں مرتضیٰ کے لیے سہارے والے جھمکے، ہاتھوں میں سنہری چوڑیاں، پیروں میں خصے۔ وہ واقعی اپسرا لگ رہی تھی، جیسے کوئی شہزادی ہوتی ہے۔ مرتضیٰ سانس روکے ہوش کھو گیا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی اور اس وقت مرتضیٰ کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ ساتھ چلتی آئرہ نے نیلی شارٹ فراک کے ساتھ نیچے نیلا ہی غرارہ پہنا تھا جس پر سنہری کڑھائی تھی، کانوں میں سنہرے آویزے، ناک میں سنہری باریک سی نتھ، بڑی بڑی آنکھیں جن میں لینس لگے تھے، کالے بالوں کو ٹوسٹ کیے باقی دونوں طرف سے آگے کیا تھا۔ وہ بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نیچے آتی وہ سب سے پیار لیتی ملی تھی اور ان دونوں کی خوشی چہرے سے دکھ رہی تھی۔ آئرہ نے سمیر کو دیکھا تھا۔ سمیر ماہی کو مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ آئرہ کو کچھ عجیب سا لگا۔ وہ بے چین ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ بچیاں بہت پیاری لگ رہی ہیں، سمن بیگم دونوں کی بلائیں لیتی بولی۔ آسیہ ہنسی جبکہ فری نے سمیر کو دیکھا جو ماہی کو دیکھ مسکرا رہا تھا۔ انہیں اس کی نظروں میں عجیب چمک نظر آ رہی تھی۔ اب کھانا لگ رہا تھا۔ آئرہ اور ماہی نے میز لگائی تھی اور تایا جمشید سے خوب مذاق کیا تھا۔ ماہی لگ رہا ہے تمہاری بارات ہے، اتنا کیوں تیار ہو گئی؟ احمر مذاق کرتا بولا۔ شٹ اپ احمر، عید اسپیشل ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے، یہ کہتی وہ کباب لگانے لگی، اور تم ہماری خوبصورتی سے جلو مت، خود تو تم لڑکے 200 بار پہنا سوٹ پہن کر آ جاتے ہو۔ آئرہ نے جوس رکھتے احمر کی فیلڈنگ سیٹ کرتے ہوئے
اپنا حصہ ڈالا، پھر ماہی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور ہنسی۔ نیا سوٹ سلوایا ہے عید کی نماز کے لیے؟ الگ، اور پورے دن کے لیے الگ؟ سب نے تو سیم ہی، بس کلر الگ ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہی مزید چڑھاتی بولی۔ احمد نے آنکھیں گھمائیں۔ سمیر بھائی آپ بتائیں نا، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ سمیر نے اچانک اس کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے مسکرایا۔ ماہی تو ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے۔ ماہی ہنسی اور احمد کو جتایا۔ احمد نے اپنے بھائی سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ عائرہ نے حسرت سے سمیر کو دیکھا تھا۔ کاش وہ بھی ایسے مذاق کر سکتی سمیر کے ساتھ۔ مرتضیٰ اپنی ماں کے پاس کچن میں موجود تھا۔ آپ تھک نہیں جاتی اکیلے کام کر کے؟ کیا تھکنا، صرف کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے۔ تم کیوں گرمی میں کھڑے ہو، باہر جاؤ۔ وہ بروس دم پر لگا رہی تھی۔ جب تمہاری بیوی آ جائے گی نا، تب میری چھٹی ہو جائے گی، پھر تمہاری ماں آرام کرے گی۔ نہ کرے موم، اتنی پیاری لڑکی سے میں کھانا بنواؤں گا؟ اتنے پیارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ وہ مسکراتا ہاتھ باندھے بولا تو اس کی ماں نے اسے غور سے دیکھا۔ خیریت ہے بیٹا؟ خواب میں ہونے والی بیگم کا دیدار ہو گیا کیا؟ وہ چھیڑتی بولی۔ نہیں جی، دیدار یار تو براہ راست ہوا ہے، اور واللہ آپ کا جانشین دل ہار بیٹھا ہے اس افسرا پر۔ کہیں میرے بیٹے کو محبت تو نہیں ہو گئی؟ سمن بیگم نے عرصے بعد اپنے بیٹے کی آنکھوں میں پہلے والی نرمی دیکھی تھی۔ ان کا دل تڑپا تھا، وہ پہلے جیسا مرتضیٰ لگا تھا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، کہاں رہتی ہے؟ وہ مسکرائی تھی۔ مرتضیٰ نے گہری آنکھوں سے باہر میز پر برتن لگاتے ماہی کو دیکھا، جو ہنستی باتیں کر رہی تھی۔ اسی گھر میں ہے، اور اب میرے دل میں۔ اس کی ماں نے حیرت میں باہر کھڑی ماہی کو دیکھا، پھر مرتضیٰ کو۔ ماہوین کی بات کر رہے ہو؟ ماہوین مرتضیٰ، ماشاء اللہ، نام دیکھیں موم، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ سمن بیگم ہنسی تھی اس بات پر۔ تم تو باولے ہو گئے پتر، یہ محبت ہوئی کب؟ پہلا قدم گھر کی دہلیز پر رکھتے ہی میڈم نے اپنی خوبصورتی کا وار کیا تھا آپ کے بیٹے پر۔ پہلی نظر سے اسیر ہو گیا ہوں میں۔ موم، درخواست لایا ہوں، کچھ کرے نا۔ وہ آنکھ مارتا اپنی ماں کو بہلا رہا تھا، اور وہ ہنسی۔ اچھا بھائی، کرتی ہوں کچھ، مجھے پسند ہے ماہی۔ چلیں پھر کریں چچی سے بات، آئیں اوپر، اکیلی ہیں وہ۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تھا۔ دفع ہو الو کا پٹھا، دماغ چڑھ گیا ہے باولے کا۔ انہوں نے چمچہ اس کے ہاتھ پر مارا۔ وہ تکلیف سے ہاتھ ملتا پیچھے ہوا۔ پتر، طریقہ ہوتا ہے ہر بات کا۔ پہلے تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی، وہ بات کریں گے۔ چل جا کچن سے، ورنہ ایک اور کھائے گا۔ 3 سال بعد بھی میری قدر نہیں کسی کو۔ کوئی نہیں، میری بیگم میری قدر کرے گی۔ یہ کہتا وہ کچن سے نکل گیا، جبکہ اس کی ماں خوب ہنسی تھی۔ پاگل ہو گیا ہے بالکل، فلمی ہیرو نہ ہو تو۔ کھانا کھانے کے بعد اب لڑکیوں کو فوٹو شوٹ شروع ہو گیا تھا، اور ہر بار کی طرح احمد ان کا فوٹوگرافر تھا۔ کوئی اور اچھی نہیں لیتا تھا نا۔ میں گھومتی ہوں نا، تو تم میری ویڈیو بنانا، میں ایڈٹ بنا کر سٹوری پر لگاؤں گی۔ حد ہے یار تم دونوں کی، کبھی بیٹھ کر، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی گھوم کر، پاگل کر دیا تم دونوں نے۔ چاچو دیکھے نا احمد کو، عائرہ نے شکایتی انداز میں اپنے چچا کو مخاطب کیا، جنہوں نے ہر بار کی طرح احمد کو گھورا۔ اچھا بھائی، لے رہا ہوں، گھومو۔ احمد منہ بناتا ویڈیو بنانے لگا۔ ماہی فراک پکڑے ہنستی گھومی تھی۔ سمیر گلاس ڈور میں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب فضل صاحب نے اسے دیکھا اور اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ گیا۔ شادی کا سوچ رہے ہو؟ جی۔ اسے مانو جھٹکا لگا تھا۔ فضل صاحب ہنسے۔ بیٹا، ماں آنکھوں کے ذریعے دل پڑھنے کا ہنر رکھتی ہے۔ تم ماہی کو پسند کرتے ہو نا؟ اب سمیر کچھ نہ بول پایا، وہ نظریں چرانے لگا تھا۔ فضل صاحب نے گہرا سانس لیا۔ تم جانتے ہو، 3 سال پہلے اس حادثے سے پہلے تمہارے طاہرہ نے عائرہ کے رشتے کی بات کی تھی تمہارے لیے۔ سمیر کو بڑا دھچکا لگا۔ یہ کب ہوا؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ حادثے سے 3 دن پہلے تم سے بات کرتے اس سے پہلے ہی حالات بگڑ گئے، پھر بات دب گئی۔ پر بھائی جی کی اور ہماری دلی خواہش تھی کہ عائرہ کی شادی تم سے ہوتی۔ سمیر نے بڑی گہری نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، پر افسوس مرتضیٰ کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں ہو پاتا۔ وہ نہیں مانتا سمیر کے چہرے پر بیزاری آئی۔ اس نے دور پورچ پر فون پر بات کرتے مرتضیٰ کو گھورا۔ ہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے زبردستی کے رشتے جوڑنے کی عادت نہیں۔ پھر اس نے اپنے والد کو دیکھا۔ کیا آپ کو اور امی کو ماہی پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں بیٹا، میرے لیے دونوں بچیاں برابر ہیں اور دل سے عزیز ہیں۔ میں کرتا ہوں بات عید کے بعد۔ سمیر مسکرایا تھا اور ماہی کو دیکھا، جو اب عائرہ کی تصویر کے لیے اس پر پھول گرا رہی تھی۔ فضل صاحب اپنے بیٹے کو دیکھ ہنسے تھے۔ آپ شیروانی سلوانے نہ چلے جانا، خدا کا خوف کریں بابا،
میں آپ کو اتنا ڈسپریٹ لگتا ہوں کیا؟ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر لان گیا تھا، ورنہ واقعی وہ سرخ ہو جاتا۔ فضل صاحب اس کے انداز پر ہنسے تھے۔ یہ تو گھبرا ہی گیا، مذاق ہی کیا تھا میں نے تو۔ سمیر ان تینوں کے پاس آیا۔ آپ شوٹ کروانے تو نہیں آئے؟ احمد نے سمیر کو گھورا۔ سمیر بھائی آئے نا، ایک سلو موہی بنا لے میرے ساتھ، صرف وہاں تک ساتھ چلنا ہے۔ ماہی نے سمیر کا بازو پکڑا اور درخت پر اشارہ کیا۔ سمیر ایک پل کو بلینک ہوا تھا۔ عائرہ نے ماہی کی اس حرکت پر اسے حیرت سے دیکھا۔ ماہی تم بناؤ، مجھے عادت نہیں ہے ایسی ویڈیوز بنانے کی۔ سمیر بھائی احمد کے ساتھ بھی تو بنائی تھی نا میں نے، صرف چلنا ہی ہے، بنا لینا۔ وہ باضد تھی۔ ماہی سمیر کہہ رہی ہیں انہیں نہیں بنانی تو رہنے دو نا۔ عائرہ ماہی کو ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ ماہی کا منہ بنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ جائیں۔ وہ سنجیدہ ہوتی خفگی سے چہرہ موڑ گئی۔ سمیر نے اسے دیکھا اور ہنسا۔ اچھا چلو بنائیں۔ سمیر کی اچانک بات پر عائرہ نے حیرت میں اسے دیکھا۔ اسے برا لگا تھا پر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ماہی خوشی سے سمیر کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ سمیر نے ہاتھ پیچھے باندھے اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ماہی ہنستی چل رہی تھی اور سمیر نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ احمد ان کی ویڈیو بنا رہا تھا اور عائرہ کو شدید غصہ آ رہا تھا ان دونوں کا ساتھ چلتا دیکھ۔ پورش میں کھڑے فون پر ٹائپ کرتے مرتضیٰ کی نظر ان پر پڑی تو دنگ تھا، اسے غصہ آ رہا تھا۔ ماہی کو سمیر کے ساتھ دیکھ وہ ان کے پاس گیا۔ ماہی احمد کے ساتھ کھڑی ویڈیو دیکھنے لگی اور سمیر ویسے ہی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ کتنی پیاری سن لائٹ آئی ہے دیکھیں۔ ماہی تو خوش ہو گئی تھی۔ ہاں اچھی آئی ہیں، کہیں پوسٹ مت کرنا ماہی۔ سمیر ہنستا اسے وارن کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ پاگل ہے۔ وہ تینوں ہنسے تھے۔ عائرہ غصے سے اندر چلی گئی۔ مرتضیٰ وہاں آیا تو سمیر ذرا سنجیدہ ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں مرتضیٰ بھائی، بہت اچھی آ رہی ہیں۔ ماہی نے اسے آفر دی پر وہ تو شدید سنجیدہ تھا اور سمیر کو گھور رہا تھا۔ لگتا ہے سمیر بناتا رہتا ہے ویڈیوز، ویری پروفیشنل۔ سمیر اس کے طنز پر ہنسا۔ ارے نہیں سمیر بھائی، نہیں بناتے، وہ تو میں نے کہا، اور یہ میری بات کبھی نہیں ٹالتے۔ ماہی فخر سے بولی تو سمیر ہنسا۔ مصیبت تھوڑی ڈالنی ہے خود کو تمہیں انکار کر کے۔ میری شام کی چائے کا سوال ہے، رسک نہیں لے سکتا۔ استغفر اللہ، میں نے کون سا آپ کو چائے نہیں بنا کر دینی؟ آپ کو تو میرے علاوہ کسی کی چائے بھی نہیں پسند آتی۔ فکر نہ کریں، یہ ظلم نہیں کروں گی اتنے اچھے انسان پر۔ ماہی نے سمیر کے بازو پر ہاتھ مارا تھا۔ سمیر ابرو اٹھاتا حیرت سے ہنسا تھا اور مرتضیٰ کا خون کھولا تھا ان دونوں کو اس طرح ہنستے دیکھ کر۔ ماہی اگر ہو گیا شوٹ تو اندر جاؤ، چچی بلا رہی تھی تمہیں، وہ سنجیدہ سا بولا۔ اچھا جا رہی ہوں، احمد ایڈٹ کر کے سینڈ کر دینا۔ وہ اندر جانے لگی ہے۔ پیزا تم کھلاؤ گی اس کے بدلے؟ احمد فوراً بولا۔ ماہی نے اسے گھورا تھا۔ اچھا بھوکے کھلا دوں گی، پیسے پھر سمیر بھائی ہی دیں گے۔ سمیر حیرت میں اسے گھور کر رہ گیا۔ دونوں ہنسے تھے۔ پھر مرتضیٰ کو نظر انداز کرتا احمد کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ مرتضیٰ کا دل کیا کہ اس کا منہ توڑ دیتا۔ رات ہو چکی تھی۔ سب کی چائے فری بیگم نے بنائی تھی سوائے سمیر کی۔ اس کی ماہی بنا رہی تھی اور اب کپ میں ڈال رہی تھی۔ جب مرتضیٰ پانی کے لیے کچن میں آیا، چائے آ تو گئی، باہر پھر کیوں بنا رہی ہو؟ ماہی نے اسے دیکھا، وہ بالوں کو کیچر کر چکی تھی۔ سمیر بھائی کی بنا رہی ہوں، وہ میرے ہاتھ کی پیتے ہیں۔ وہ کپ کی ٹرے اٹھا کر مڑی تھی تو مرتضیٰ نے ٹرے سے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ مرتضیٰ بھائی آپ کی چائے باہر ہے۔ مرتضیٰ بے فکری سے کپ کا دوسرا گھونٹ لیتا مڑا۔ چائے تو اچھی بناتی ہے، واقعی نائس۔ ماہی کا منہ بگڑا تھا اس کی حرکت پر۔ سمیر بھائی کی تھی چائے، اب مجھے دوبارہ بنانی پڑے گی۔ وہ ٹرے برتھ پر رکھ دی، چولہے کی طرف مڑی۔ مرتضیٰ کا صبر لبریز ہو رہا تھا۔ کیوں؟ تم نوکر ہو سمیر کی؟ تم کیوں دو گی اسے چائے؟ اس کی آواز میں غصہ محسوس کرتی ماہی اس کی طرف مڑی تھی۔ وہ حیران تھی۔ سمن بیگم کچن میں آئی تھی۔ مرتضیٰ تمہاری چائے باہر ہے، یہاں کیوں ہو؟ وہ کپ سمیر کا ہے، مجھے چائے ماہی نے دے دی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوتا چائے پی رہا تھا۔ سمن کو علم ہو گیا تھا کہ ماہی کا سمیر کے لیے چائے بنانا ہی مرتضیٰ کو پسند نہیں آیا۔ ماہی کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ سمیر بھائی سے مسئلہ ہے نا آپ کو، تبھی آپ ہر بار انہیں ہرٹ کرنے کے لیے سب کرتے ہیں۔ وہ تو ان کا ظرف ہے جو نہ جانے کیسے سب برداشت کرتے ہیں۔ آپ کو سمیر بھائی بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ آپ میں ہے۔ انجوائے یور ٹی۔ یہ کہتی وہ غصے میں کچن سے نکل گئی اور مرتضیٰ اس کے الفاظ پر دنگ رہ گیا۔ وہ اگلا گھونٹ نہیں لے سکا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی آئی تھی۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، پر ماہی شروع سے کرتی آ رہی ہے۔ سمیر اور احمد اس کے لیے بھائی ہیں مرتضیٰ۔
اسے بنا کسی ریزن کے کنٹرول کرنا بند کرو۔ آپ نے رشتے کی بات کی؟ سمن بی بی نے سانس خارج کیا۔ اگر یہی رویہ رکھو گے تو ماہی کے ساتھ تو بھول ہی جاؤ، ماہی نہیں مانے گی۔ تمہیں چاہیے اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بناؤ تاکہ وہ تمہیں سمجھے۔ وہ راضی ہوگی تو رشتہ ہوگا مرتضیٰ۔ یہ کہتی وہ کچن سے نکلی تھی۔ اسے برا تو لگا تھا، اس کی بات غلط نہیں تھی، پر ری ایکشن غلط تھا۔ اب ماہی کو کیا پتا کہ اسے کیوں برا لگ رہا تھا۔ اگلے دن ماہی نے خوبصورت سیاہ فرشی سوٹ پہنا تھا، اس ہری سی سنہری کڑھائی، اور آئرہ نے خوبصورت گلابی سوٹ۔ دونوں کل کی طرح آج حسین لگ رہی تھی۔ ماہی نے آج بال سٹریٹ کیے تھے۔ وہ تیار ہوتی آئرہ کے کمرے میں آئی تو وہ بالوں کو کرمپ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری آئی۔ مجھے بھی بتا دیتی، میں بھی کرمپ کر لیتی۔ ماہی کو اس کے بال اچھے لگے۔ کیوں آئی ہو؟ سمیر بھائی نے کہا ہے کہ ہم سب کزنز گھومنے جائیں گے۔ سب بڑے آرزو پپو کی طرف جا رہے ہیں سرگودا، تو وہ رات دیر سے آئیں گے۔ وہ ڈریسنگ سے آئرہ کا گلاس اٹھاتی لگا رہی تھی۔ آئرہ کافی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ضبط کھو گئی۔ مجھے کل تمہاری حرکت بالکل پسند نہیں آئی۔ کون سی حرکت؟ وہ اب بلش لگا رہی تھی۔ آئرہ نے اسے اپنی طرف موڑا۔ سمیر کے ساتھ ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے نہیں اچھا لگا۔ ماہی ہنسی۔ گیٹنگ پوزیسو؟ اف خدایا آئرہ، تم مجھ سے انسیکیور ہو گئی؟ کم آن یار، جب تمہاری اور سمیر بھائی کی شادی ہوگی نا، میں تمہاری نن بنوں گی آفیشیلی۔ وہ آنکھ مارتی بولی تھی تو آئرہ اچانک ہنس پڑی۔ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ اچھا نا، سوری، آپ کے ان کے ساتھ اب میں نہیں بناؤں گی کپل ویڈیو، بلکہ تمہاری بنا دوں گی۔ تو آئرہ نرمی سے مسکرائے۔ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا، پر پہلے تمہارا نمبر ہے۔ کیسے بھائی؟ ماہی کو حیرت ہوئی۔ بس مجھے وائبز آ رہی، تم تیار رہو۔ آئرہ ہستی دروازے پر گئی تھی۔ ماہی نے اسے گھورا تھا۔ ڈرا کیوں رہی ہو؟ کوئی خواب دیکھا کیا تم نے میرے بارے میں؟ چلو نا، دیر ہو رہی ہے۔ وہ باہر نکلنے لگی جب اسے فون پر کال آئی۔ نمبر ان نون تھا۔ ماہی اس کے پیچھے گئی تھی۔ آئرہ نے دیکھا اور فون اٹھایا۔ کیسی ہو آئرہ ڈیئر؟ پہچان تو لیا ہوگا۔ سیف کی آواز پر آئرہ کو شدید غصہ آیا۔ ٹھیٹ انسان، تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات؟ نہیں کرنی مجھے تم سے بات، پیچھا چھوڑو۔ وہ غصے میں بولی۔ ماہی کو بھی غصہ آیا۔ آئرہ نے فوراً فون بند کیا اور اس کا وہ نمبر بھی بلاک کیا۔ کیا مصیبت ہے؟ آئرہ نے تیش میں بولا۔ آئرہ یہ تو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا۔ ماہی بولی تو آئرہ نے اسے گھورا اور پھر وہ فوراً نکل گئی۔ ماہی اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ وہ لوگ دوپہر 2 بجے گھر واپس آئے تھے۔ سب نے بہت انجوائے کیا۔ مرتضیٰ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وجہ تھا سمیر۔ ماہی کافی تھک چکی تھی، اسے کپڑے بدلنے تھے، سو وہ فوراً سیڑھیوں سے اوپر جانے لگی۔ مرتضیٰ سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے دیکھ ماہی یکدم گھبراتی پیچھے ہوتی تو وہ گرنے والی تھی۔ مرتضیٰ نے فوراً اس کا بازو پکڑے، اسے بچایا۔ ماہی خوف سے آنکھیں میچتی مرتضیٰ کا بازو سختی سے جکڑے تھی۔ جب وہ نہیں گری تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ مرتضیٰ کا بازو مضبوطی سے تھامے اس کو دیکھ مسکرا رہا تھا۔ ماہی کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، چہرے پر معصومیت تھی۔ جتنا اللہ نے خوبصورتی سے نوازا ہے اتنا عقل سے بھی نوازتا تو کیا ہی بات بننی تھی۔ اسے اوپر کھینچتا بولا۔ دونوں ایک ہی سیڑھی پر تھے۔ وہ سنبھلی تو مرتضیٰ کا ہاتھ چھوڑا۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے بوکھلائی سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر مرتضیٰ کو کل والی انبن یاد آئی۔ ماہی مڑی تھی۔ ماہی؟ وہ رکی اور واپس مڑی۔ کل کچن میں جو بیہیویئر میرا تھا اس کے لیے سوری۔ آئی نو میں ہارش ہو جاتا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ وہ نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ویسے بھی سمیر بھائی کو ایکسکیوز کر دیا تھا میں نے، ان کو برا نہیں لگا۔ مرتضیٰ پھر تھوڑا بیزار ہوا تھا اس کے ذکر پر۔ تمہیں نہیں لگتا تم سمیر کے ساتھ زیادہ فری ہو جاتی ہو؟ وہ عام لہجے میں بولا، ٹون سنجیدہ تھی۔ جی؟ وہ سمجھ نہیں سکی۔ اتنا فرینک مت ہوا کرو، اچھا نہیں لگتا۔ وہ سنجیدگی سے تاکید کر رہا تھا اور وہ ٹکر ٹکر الجھن میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم تو شروع سے ہی، میری تو احمر اور سمیر بھائی دونوں سے اچھی دوستی ہے، تو مجھے دوست بنا لو۔ یقین مانو اتنا برا نہیں ہوں میں۔ اس کی اس بات پر ماہی ہنسی تھی۔ میں نے تو کوشش کی تھی، پر آپ غصہ کرتے ہیں اس لیے پھر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ ہچکچاتی بولی۔ اللہ اکبر، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ پلیز ماہی، میں نارمل انسان ہوں، تم کر سکتی ہو بات۔ وہ سکتے میں ہنسا۔ اب آپ کے ساتھ ہو جاؤں فرینک؟ میرے مذاق اور فرینکنس پر چڑھ تو نہیں جائیں گے؟ وہ بھی ہنسی۔ مرتضیٰ مسکرایا اور اس کے تھوڑا قریب ہوا۔ ماہی یکدم اس عمل پر ساکت ہوئی۔ تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ ماہی کا سانس رکا تھا۔ مطلب I mean
تمہیں ایسا لگتا ہے میں تم سے چڑوں گا؟ تم ایسی ہو کہ کوئی بھی تمہاری طرف اپنے آپ کھنچتا ہے ماہی، اور مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں، ایسے ہی رہنا ہمیشہ۔ یہ کہتا وہ نیچے جا چکا تھا اور وہ کئی منٹ تک وہیں کھڑی سکتے میں مرتضیٰ کے الفاظ پروسیس کر رہی تھی۔ مرتضیٰ قبرستان آیا تھا، آغا جان کی قبر پر۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سمیر پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ قبر کو پانی دے رہا تھا اور اوپر پھول ڈال رہا تھا۔ مرتضیٰ کو اسے یہاں دیکھ کر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ بھی قبر کے پاس گیا اور اسے نظر انداز کرتا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سمیر نے اسے دیکھا، گہرا سانس لیا اور دعا مانگنے لگا۔ چند منٹ کے بعد دونوں دعا مانگ کر فارغ ہوئے۔ تم کس ضمیر کے ساتھ یہاں آتے ہو؟ ضمیر تو پچھتاوا اور شرمندگی اس قدر دیتا ہے کہ آنے کی ہمت نہیں ہوتی، پر دل اپنے آپ مجھے یہاں تک لے آتا ہے۔ دل کے رشتے خونی رشتوں سے گہرے ہوتے ہیں۔ دونوں قبر کو دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ کی سرخ آنکھیں نم ہوئیں۔ اس قبر کو دیکھتے ہی سب سرے سے یاد آتا ہے، پھر جی چاہتا ہے کاش مجھ میں اتنا حوصلہ ہوتا کہ یہاں سے جانے سے پہلے تمہیں جان سے مار دیتا، تو اس قبر پر واپس آ کر اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ جانتے ہو کیوں؟ مرتضیٰ نے سرخ نظروں سے دیکھا۔ سمیر نے بھی اسے دیکھا۔ کیونکہ میں تمہاری قبر دیکھ لیتا تو مجھے سکون پہنچتا، وہ بڑے آرام سے کہہ گیا، مگر سمیر کا دل ان الفاظ کے تیروں سے چھلی ہو چکا تھا۔ وہ تکلیف سے مسکرایا۔ پتہ ہے، میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی اس وقت فیکٹری میں ہوتا اور آغا جان کے ساتھ ہی مر جاتا۔ ایک بار کی موت روز مرنے سے بہتر ہے۔ سمیر نے قبر کو چھوا تھا، ایک آنسو گرا تھا۔ مرتضیٰ کو ان الفاظ پر ایک بے چینی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں میچتا چہرہ موڑ گیا۔ تم اب آئے ہو دوسری بار؟ میں ہر ہفتے آتا ہوں بدھ کو، تو آغا جان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ پھر وہ ہنسا۔ یاد ہے آغا جان کہتے تھے رب غفور الرحیم ہے، 1000 بار کی غلطی معاف کر دیتا ہے، پر انسان کبھی آپ کا جرم معاف نہیں کرتا، چاہے آپ کتنا ہی بدل جاؤ۔ صحیح کہتے تھے۔ وہ تکلیف سے مسکراتا مرتضیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ کی تکلیف بڑھی، پر وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ آغا جان تو یہ بھی کہتے تھے کہ غیروں کی دی تکلیف انسان برداشت کر لیتا ہے، اپنوں کے دیے زخم نہیں سہے جاتے۔ مرتضیٰ طیش میں بولا۔ سمیر قبر کو دیکھ کر طنزیہ ہنسا تھا۔ صحیح کہتے تھے یار۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ مرتضیٰ کی آنکھیں ویران تھیں۔ میں نہیں بھول سکتا جس طرح سے آغا جان گئے، جس تکلیف سے گزرے، کبھی نہیں بھول سکتا میں۔ یہ کہتا وہ غصے میں مڑ گیا۔ وہ مزید وہاں رکتا تو دماغی مریض بن جاتا۔ سمیر نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب سب بڑے گھر آئے۔ سب نے کھانا کھایا۔ باتوں پہ سمیر کچھ نہ بولا تھا۔ اب مرتضیٰ اور ماہی میں کافی باتیں ہوئی تھیں، پر سمیر گمسم تھا۔ اس کی یہ غیر معمولی خاموشی اور یہ ویرانہ پن عائرہ محسوس کر رہی تھی، اور اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ قریب 1:30 بجے تک بھی عائرہ کو نیند نہیں آئی۔ سب اٹھ کر ٹیرس میں چلی گئی۔ ہوا اچھی تھی۔ اس نے شال لی اور نیچے دیکھنے لگی۔ جب نظر سمیر پر پڑی، وہ چیئر پر تھا، کوہنی گھٹنوں پر رکھے، سر زمین پر کیے، خاموش بیٹھا تھا۔ سمیر کے ہاتھ میں سگریٹ تھی۔ پاؤں کے ساتھ 3 سے 4 پی ہوں سگریٹ گری تھی۔ عائرہ کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ بنا سوچے نیچے دوڑی تھی۔ سمیر کی آنکھیں سرخ تھیں، اعضاء پر تھکن نظر آ رہی تھی۔ عائرہ نے اس کے پاس گئی اور آہستہ آواز میں بولی، سمیر آپ ٹھیک ہیں؟ عائرہ نے اسے آواز دی تو وہ یکدم گھبراتا، سر اٹھاتا اسے دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں رگڑیں، چہرے پر سخت تاثرات آئے۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ وہ بنا نظریں ملائے بولتا گیا اور عائرہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ صرف یہ بولی اور سمیر چپ ہو گیا۔ کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ سمیر پھر سے آپ میں اور بھائی میں کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ شال کاندھوں پر ڈالے اس کے سامنے آئی، بالوں کا رف جوڑا۔ سمیر چہرہ موڑ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ اس نے نہیں پھینکی تھی۔ باہر ٹھنڈ ہے، اندر چلی جاؤ۔ عائرہ کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا بات کرنی ہے؟ وہ جیسے انجان بن گیا۔ اس نے ڈبی سے ایک اور سگریٹ نکالی اور سلگانے لگا۔ جب عائرہ نے غصے میں وہ سگریٹ اس کے منہ سے نکال کر توڑ دی۔ بس کریں، کتنی پئیں گے؟ سمیر نے بے یقینی اور غصے میں اسے دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے عائرہ؟ ہاؤ ڈیئر یو؟ وہ دھاڑا تھا۔ حال دیکھیں کیا کر لیا ہے اپنا، نہ خود پر رحم کھاتے ہیں نہ مجھ۔ وہ بولتی بولتی اٹکی تھی۔ سمیر نے اسے دیکھا اور وہ نظریں چرا گئی۔ اور نہ گھر والوں پر؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ غصے میں بولا۔ آپ ہے میرا مسئلہ، وہ حادثہ ہے میرا مسئلہ۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔
آنکھوں سے تکلیف کے باعث آنسو گرے تھے۔ سمیر کو دھچکا لگا تھا، اس نے کبھی آئرہ کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ سمیر نے اپنی ٹون نرم کی۔ رونا بند کرو آئرہ۔ آئرہ مزید بری طرح رونے لگی۔ نہیں دیکھا جاتا ایسے، نہ بھائی کو اور نہ آپ کو۔ بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر۔ میں چاہتی ہوں سب ٹھیک ہو پہلے جیسا۔ ناممکن ہے آئرہ، سب بھول بھی جائیں تب بھی کچھ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ آئرہ سمیر کے قدم پاس آئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے۔ سمیر کی نظر اس کے چہرے پر تھی۔ آپ بس یہ سمجھ لیں، کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی، کیونکہ میرے لیے آپ مجرم نہیں ہیں، آپ بے قصور ہیں۔ جو ہوا وہ طے تھا، آپ نے نہیں کیا کچھ۔ وہ اتنے مان اتنے بھروسے سے بولی کہ سمیر سن پڑتا اسے دیکھے گیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو برسوں سے سمیر سننے کے لیے تڑپا تھا، مگر اس کے ماں باپ بھی اسے یہ تسلی نہیں دے سکے تھے۔ خود کو اذیت مت دیں سمیر، خود کو اس بوجھ سے آزاد کریں۔ آپ کی پوری زندگی پڑی ہے، مت بھولیں کہ آپ کی زندگی میں ایک اور زندگی شامل ہونی ہے۔ وہ کہتی گئی اور سمیر سکتے میں اسے دیکھے گیا۔ سمیر پروسیس نہیں کر پا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ لیو می الون آئرہ پلیز، وہ گزارش سے کہتا چہرہ موڑ گیا۔ آئرہ نے چند پل اسے دیکھا اور پھر اندر چلی گئی۔ اگلے دن سب بڑے آ چکے تھے۔ بات رات کو آنے کی ہوئی تھی، مگر سب صبح 9 بجے آئے تھے اور سب کی ملاقات صبح 11 بجے ناشتے پر ہوئی تھی۔ آج عید کا تیسرا دن تھا۔ پہلے دن والا جوش ذرا پھیکا پڑ چکا تھا، پر خاندان پھر بھی ساتھ تھا۔ آج بھی سب نئے کپڑے پہنے تھے، پر زیادہ تیار کوئی نہیں ہوا تھا۔ آئلہ نے کرل بالوں میں کلپ لگایا تھا۔ آج اس نے سفید سلک کا سوٹ پہنا تھا، چھوٹے آویزے۔ آئرہ نے امبر گرین سوٹ پہنا تھا، بھورے سیدھے بال کھلے تھے، ہاتھوں میں چوڑیاں، وہ اچھی لگ رہی تھی۔ سمیر اور احمد نے سوٹ پہنا تھا، جبکہ مرتضیٰ اپنے بٹن شرٹ اور سلیکس میں آ گیا تھا۔ ماہی نے ہر بار کی طرح کھانے کے بعد چائے چولہے کے اوپر رکھی تھی اور سب کو دینے کے بعد اب اس کا رخ ٹیرس کی جانب تھا۔ مرتضیٰ ٹیرس سے نکلا تھا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، نظریں ملی۔ مرتضیٰ کی نظریں مسکرائیں، ماہی کی نظریں جھکی۔ وہ بغل سے گزری مگر رک گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے گلے میں ڈلے دوپٹے پر گیا، اس کا سانس رکا۔ اس نے رخ موڑا تو اس کا دوپٹہ مرتضیٰ کی گھڑی میں اٹکا تھا، جو بے دھیانی میں فون پر لگا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ میرا دوپٹہ۔ وہ گھبرائی ہوئی اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ مرتضیٰ نے دیکھا اور ہنسا۔ تم تو مجھ سے ایسے گھبراتی ہو جیسے میں کوئی جن ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تھا۔ نہیں تو میں کیوں گھبراؤں گی بھلا؟ آپ کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ مرتضیٰ نے ہاتھ میں پکڑا فون اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے الجھن میں مرتضیٰ کو دیکھا۔ پکڑو فون، میں دوپٹہ نکالوں؟ ماہی نے سمجھنے والے انداز میں فون پکڑا۔ اب مرتضیٰ اس کا دوپٹہ نکالنے لگا اور ماہی اس کے علاوہ ٹیرس کی ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ کتنی عیدی ہوئی اکٹھی؟ وہ بس بات کرنا چاہتا تھا، تو جو سمجھ آیا بول گیا۔ آج ملے گی سب سے، عید کے تیسرے دن ملتی ہے۔ اس بار سب سے 10-10 ہزار زیادہ لیں گے، میں اور آئرہ۔ سمیر بھائی سب سے زیادہ دیتے ہیں، ان سے تو ہم دونوں 20 لیں گے۔ سمیر کے ذکر پر ایک بار پھر اس کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ مطلب خوب امیر ہو جاؤ گی؟ ہو تو جاؤں گی۔ آپ دیں گے عیدی یا بس باتوں سے ہی امیر کریں گے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ مرتضیٰ 2 پل دوپٹے کو بھول گیا اور اسے پکڑے ماہی کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہیں چاہیے؟ لے، نیکی اور پوچھ پوچھ، عیدی میں تو جان بستی ہے ماہی کی۔ وہ کھل کر ہنسی بولی تھی۔ ماہی میں بھی کسی کی جان بستی ہے، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو ماہی یکدم رکی۔ کس کی؟ مرتضیٰ ذرا اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کی جو ماہی نیازی پر چاند رات دل ہار بیٹھا۔ ٹھنڈی ہوا میں اس کے بال لہرائے تھے۔ مرتضیٰ دوبارہ چہرے کے سامنے آیا۔ چند پل خاموش نظروں کی تکرار ہوئی۔ ماہی کو ایک چمک نظر آئی۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں سے اپنا چہرہ گرم ہوتا محسوس ہوا۔ میں نکال دیتی ہوں۔ اس کی کلائی سے تیزی سے دوپٹہ نکالنے لگی۔ مرتضیٰ کو مزید پسند آ رہی تھی۔ اسے وہ مشقت کرتے لطف دے رہی تھی۔ اب کی ماہی نے دوپٹہ کھینچا تھا تو وہ نکل گیا۔ شکر ہے، مجھے کام ہے، میں جا رہی ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ وہ فوراً ٹیرس سے نکلی تو ایک بار مڑ کر اسے ضرور دیکھا تھا۔ اسی میں اس کی ٹکر سامنے سے آتے سمیر کے سینے سے ہوئی تھی۔ سمیر نے اسے کاندھے سے تھاما۔ آرام سے ماہی، دیکھ کر چلو۔ ماہی نے بوکھلایا سا اسے دیکھا۔ سمیر ہنسا۔ سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ مرتضیٰ کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ اس کے جبڑے بھیج گئے۔
سمیر کی نظر جب ٹیرس میں کھڑے مرتضیٰ پر گئی تو اس کے چہرے پر بھی بے چینی آئی۔ سب عیدی دینے والے ہیں، آ جاؤ۔ ماہی فوراً اندر دوڑی تھی۔ اس کے بعد سمیر اور مرتضیٰ چند پل ایک دوسرے کو سرد تاثرات سے دیکھتے رہے۔ پھر سمیر مڑ گیا اور اس کے بعد مرتضیٰ بھی چلا گیا۔ بس لاؤنج میں کھڑے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اکرم چاچو، فضل چاچو نے 20 دیا ہے، آپ کو بھی دینا پڑے گا ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ عائرہ ماہی کے ساتھ اس کے والد کے پاس کھڑی تھی۔ سب بیگمات کو 50,000 ملی تھی بڑوں سے اور بیٹوں نے 30 دیا تھا سب کو، اور اب لڑکیوں کی باری تھی جو پوری لوٹ مار کر رہی تھی۔ اکرم نیازی ذرا ذوق مذاق کے تھے تو شغل لگائے بغیر کیسے دے دیتے بھئی؟ ارے کنوینس کرو گی تو ملے گی، ایسے ہی تھوڑی کچھ بھی کہو اور میں دے دوں گا۔ اٹس کالڈ بارگیننگ بچے۔ عائرہ اور ماہی کا منہ بگڑا۔ بابا آپ کو کل میں نے کنوینس کیا تھا اور آپ نے کہا تھا آپ دیں گے۔ میرا حافظہ ذرا کمزور ہے نا، سو رات گئی تو بات گئی، آگے بولو۔ چاچو دے دیں نا ورنہ میں آپ کے سارے چٹے پٹے کھول دوں گی، عائرہ نے چلاکی سے دھمکی دی۔ ارے ہاں، کوئی شوگر کے باوجود رات کو چھپ چھپ کر مٹھائی کھاتا ہے، ماہی تیوری چڑھاتی بولی۔ آسیہ بیگم کا منہ کھلا۔ اکرم صاحب کیا یہ سچ ہے؟ سب خوب ہنسے تھے۔ کسی نے منع ہونے کے باوجود احمد سے سگریٹ لی تھی؟ اب کے وار عائرہ نے کیا۔ آسیہ بیگم کی گھوری مزید ڈرونی ہوئی۔ چاچو انکاؤنٹر ہو جائے گا، دے دیں عیدی، احمد نے مذاق کیا تھا۔ تم دونوں تو سیریس ہو گئی، مذاق تھا بھائی، لو عیدی اور کرو منہ بند۔ انہوں نے دونوں کو 20 دیا تھا۔ وہ دونوں ہوٹنگ کرتی فتح کا اعلان کر رہی تھی۔ اب باری تھی مرتضیٰ اور سمیر کی۔ ماہی سمیر کے سامنے گئی اور ہاتھ آگے کیا۔ سمیر ہنسا۔ اگر نہ دوں تو؟ اس نے ابرو اٹھائی۔ مرتضیٰ نے اسے گھورا تھا۔ آپ مجھے انکار کر ہی نہیں سکتے، وہ پورے اعتماد سے بولی تو وہ مزید ہنسا۔ مجھے فضل چاچو کی گن چلانی آتی ہے، ویسے بس بتا رہی ہوں۔ عائرہ کے پیچھے سنجیدہ سے ہاتھ باندھی کھڑی تھی۔ اس کی بات پر سمیر کی آنکھیں حیرت میں پھیلیں۔ ماہی اسے دیکھ کر فخر سے ہنسی۔ تب تم مجھے گولی مارو گی؟ اسے مانو افسوس ہوا تھا، جھوٹ موٹ کا۔ عائرہ بس اسے دیکھے گئی، کچھ نہ بول سکی۔ ہتھیار چلانا آتا بھی ہو تب بھی چند لوگوں پر نشانہ نہیں لیا جاتا۔ وہ سمیر بول نہیں سکتی تھی اور بھائی بولنا نہیں چاہتی تھی تو بغیر نام لیے بات کر گئی۔ اس کی بات پر سمیر اور اس کی نظریں چند پل کے لیے خاموشی سے ملی۔ ماہی نے مسکراتے عائرہ کو دیکھا۔ عیدی دیں سمیر بھائی، بات نہ گھمائیں۔ سمیر نے والیٹ نکالا اور دونوں کو 30 ہزار دیا۔ وہ دونوں کھل گئیں۔ چلو بھائی مرتضیٰ، دو تم بھی، اس سال بچت نہیں ہونی، جمشید صاحب نے کہا۔ اب دونوں مرتضیٰ کی جانب مڑی۔ اب کی عائرہ آگے تھی اور ماہی اس کے پیچھے۔ خاموش، وہ تو نظریں ملانے سے بھی اب گریز کر رہی تھی۔ اس آدمی نے عجیب کیفیت کر دی تھی ماہی کی۔ جی بھائی پھر وعدہ تو یاد ہے نا؟ عائرہ نے ہلکا سا اشارہ ماہی کی جانب کیا تو مرتضیٰ ہنسا۔ اپنے مطلب بھولتی نہیں ہو نا تم؟ اس نے 2 لفافے نکالے، عید مبارک کے، اور عائرہ کو دیا۔ عائرہ نے فوراً کھولا تھا اور گننا شروع کر دیے۔ پھر مرتضیٰ نے ماہی کی جانب بڑھایا۔ ماہی نے اس کا چہرہ 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا۔ وہ ویسے ہی مسکرا رہا تھا۔ میڈم عیدی اب نہیں چاہیے؟ وہ ہلکا سا ہنسی، نظریں جھکیں، پھر ہچکچاتے عین والا لیا۔ تھینک یو مرتضیٰ بھائی۔ ستیہ ناس، اچھی آتی فیلنگ خراب کرتی یہ لڑکی۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ ماہی مڑ گئی۔ 1 لاکھ؟ عائرہ حیرت میں چیخی۔ ماہی جو مڑی تھی حیرت میں بت بن گئی اور بے یقینی سے مڑ کر اسے دیکھا۔ بھائی پہلی بار آپ کے پچھلے 3 سال آپ کو نہ دیکھنے کا افسوس ہو رہا ہے۔ عائرہ تو خوشی سے جھوم رہی تھی۔ ماہی نے لفافہ کھولا۔ بہت سارے 5,000 کے نوٹ۔ اس کا دم رکا۔ اس نے لفافہ واپس مرتضیٰ کی طرف کیا۔ یہ بہت زیادہ ہیں، آپ بھی 30,000 دیں، میں اتنے نہیں لے سکتی۔ مرتضیٰ کو حیرت ہوئی پر اس کی عیدی جان سب حیرت اور سکتے میں تھے۔ سمیر کو ناگوار گزری اس کی یہ حرکت۔ بیٹا یہ واقعی زیادہ ہے، واپس لو۔ آسیہ بیگم بولی۔ نہیں چچی، ان کا حق ہے، میں 3 سال یہاں نہیں تھا، ان عیدوں کی بھی ساتھ دی ہے، پر یہ واقعی زیادہ ہے، آپ پلیز یہ۔ ماہی اس کی شرٹ کے بٹن دیکھ رہی تھی۔ رکھو ماہی، میں واپس نہیں لوں گا، سمجھو 4 سال کی عیدی ساتھ آ گئی تمہیں۔ اب ماہی خاموش ہو گئی اور مڑ گئی۔ اب سب جا چکے تھے شام تک اپنے کمروں میں۔ سمیر لان میں تھا، اس سے پہلے وہ سگریٹ لگاتا۔ اسے مرتضیٰ نظر آیا۔ وہ بس آیا اور وہاں کھڑا ہو گیا، ورنہ پہلے وہ سمیر کی سگریٹ منہ سے پکڑ کر پھینک دیتا تھا، اسے پینے نہیں دیتا تھا۔ اس نے سگریٹ واپس رکھ دی، نہیں لگائی۔ مرتضیٰ نے اسے دیکھا، اس نے مرتضیٰ کو۔ سمیر اور مرتضیٰ کی سرد نظریں ملیں۔
تم نے کچھ کہا ہے ماہی کو؟ وہ پریشان کیوں تھی؟ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو پلیز، سب کی پرواہ کرنا تمہارا کام نہیں، وہ تن فن کرتا بولا۔ یہ تم مجھے بتاؤ گے اب کہ کس کی پرواہ کرنی ہے اور کس کی نہیں؟ تم ہو کون؟ وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ مرتضیٰ کو اس کی نظروں کی حقارت آگ لگا گئی۔ مجھے تم جیسے سے کوئی بات نہیں کرنی، پر وارننگ لے لو، ماہی اور آئرہ سے دور رہا کرو۔ وہ گزرا۔ اور کیوں رہوں؟ کس حق سے تم مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ آئرہ میری بہن ہے، اس حق سے، وہ غصے سے بولا۔ میری اور آئرہ کی کبھی کوئی خاص فرینکنس نہیں رہی، تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ سمیر نے بھی اسی انداز میں کہا تھا۔ مرتضیٰ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ماہی سے بھی دور رہو۔ اب کہ سمیر کا ایک پل کو سانس اٹکا، تاثرات حیرت میں بدلے۔ تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ ماہی کا ہونے والا شوہر، وہ پورے اعتماد اور حق کے ساتھ بولا تھا۔ سمیر کو لگا اس کے کان سن ہو گئے۔ ابھی جو اس نے بولا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ کہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دماغ جگہ پر تو ہے؟ دماغ تو اپنا درست کرو، آئندہ مجھے تم اس کے قریب نظر نہ آؤ، برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ یہ کہتا فوراً اندر جا چکا تھا اور سمیر سکتے میں وہاں کھڑا رہ گیا۔ اسے بڑا دھچکا لگا تھا۔ عید کا ذوق تو رخصت ہو گیا تھا، اب دل ملنے کی باری تھی۔ شام کے کھانے کے بعد آسیہ بیگم اور اکرام صاحب نے ماہی کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ کیا ہوا امی؟ ماہی اندر آتی بیڈ پر بیٹھی۔ تم سے ضروری بات کرنی ہے، آسیہ بیگم بولی تو ماہی پاس بیٹھ گئی۔ وہ دونوں سنجیدہ تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس پر آسیہ بیگم بولی، تمہارے لیے 2 رشتے آئے ہیں۔ جی؟ ماہی کو لگا اس نے غلط سنا۔ یہ بڑا دھچکا ہی تو تھا، سمیر اور مرتضیٰ دونوں کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے ہم نے۔ ماہی اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ کیا آپ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیا ہم تمہیں مذاق کے موڈ میں لگ رہے ہیں؟ اکرام صاحب نے اینک کے پار سے اسے دیکھا تھا۔ سیریسلی؟ مجھ میں کیا دیکھ لیا انہوں نے؟ اپنے بیٹوں کا سکون پیارا نہیں کیا ان کو؟ وہ خیر بڑی فکر سے سوچ کر بولی تھی، پر آسیہ بیگم سر پکڑے خوب ہنسی تھی۔ ماشاءاللہ سے بچہ قابل ہیں اور شادی تو ہونی ہے سب کی۔ انہوں نے ماہی کے چہرے پر نرمی سے پیار کیا۔ تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ ماہی اب واقعی پریشان تھی، وہ تو مانو عجیب سچویشن میں پھنس گئی۔ مجھے سوچنے کا ٹائم دیں، یہ کہتی وہ 1 منٹ بھی نہیں رکی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس نے سر پکڑ لیا۔ وہ ادھر ادھر چکر لگانے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمیر بھائی کا رشتہ کیسے؟ آئرہ کیا سوچے گی؟ میں کیا کروں اب اللہ؟ وہ بیڈ پر بیٹھی تو بار بار ٹانگ ہلانے لگی۔ اسے مرتضیٰ کا خیال آیا تو اس کے الفاظ ذہن میں گونجے، ماہی میں بھی کسی کی جان بستی ہے، ابھی ہاتھ میں ایک ہی بار پکڑوں گا تاکہ کبھی نہ چھوٹے۔ اس کی جو چاند رات والے دن ماہی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ ماہی کا دل زوروں سے دھڑکا، کہیں وہ مجھے، اف اللہ ماہی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاگل مت بنو۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ پر اب میں کیا کروں؟ میں کیا جواب دوں گی؟ کیسے فیس کروں گی؟ کیا مصیبت ہے یار، اچھی خاصی خوش لڑکی برداشت نہیں ان لوگوں کو، کہاں پھنسا دیا مجھے۔ وہ چڑھتی دوپٹہ بیڈ پر پھینکتی باتھ روم گئی تھی۔ اب چھٹیاں ختم ہو چکی تھی تو سب کام پر جا چکے تھے اور ابھی صرف مرتضیٰ گھر تھا۔ وہ کچن کاؤنٹر پر بیٹھا تھا اور سمن بی بی نے اس کے آگے ناشتہ رکھا تھا اور پھر خود بیٹھ گئی۔ وہ پریشان لگتی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات کرنی ہے؟ ہاں سچ، آپ نے بات کی تھی صبح چچی سے؟ کیا انہوں نے کہا؟ وہ جوش میں مگر ہلکی آواز میں بولا۔ سمن بی بی نے گہرا سانس لیا۔ سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے ماہی نے۔ اتنے اچھے انسان کے لیے بھی سوچنا ہے میڈم نے؟ وہ سکتے میں تھا۔ تو حق ہے اس کا کہ وہ فیصلہ کرے، جتنا بھی ٹائم لینا چاہے لے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سمن بی بی نے اسے گھورا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، سوچ لے، میں کون سا کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مرتضیٰ اب ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی کہیں، سن رہا ہوں۔ سمن بی بی چند پل خاموش رہیں۔ سمیر کے ساتھ کب تک ایسے رہو گے؟ اس کا ناشتہ کرتا ہاتھ رکا، چہرے پر ناگواری آئی۔ تم اس سے ناراض نہیں رہتے تھے مرتضیٰ؟ کیا ایک حادثہ تم لوگوں میں اتنی دراڑیں لے آیا کہ بات کرنا بھی تم لوگوں کو گوارا نہیں ہے؟ مرتضیٰ کی بے چینی بڑھتی ہی۔ امی چھوڑیں یہ باتیں، وہ آئرہ کا جو رشتہ آیا تھا آپ نے پوچھا کیا کہا اس نے؟ سمن بی بی کرسی سے ٹیک لگا گئی۔ منع کر دیا اس نے، ہر بار کی طرح۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ تیسرا رشتہ منع کیا ہے اس نے؟ اب تو تمہارے بابا بھی سمجھ چکے ہیں، جانتے ہیں، تو تم بھی پھر بھی ایسے انجان بنتے ہو جیسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ مرتضیٰ نے نوالا پلیٹ میں پھینکا تھا اور پلیٹ آگے کر دی۔ آپ کیا چاہتی؟ اپنی بہن کا ہاتھ ایک قاتل کے ہاتھ میں دے دوں؟ سمیر قاتل نہیں ہے، وہ حادثہ تھا مرتضیٰ، بس کر دو۔ مرتضیٰ غصے میں کھڑا ہوا تھا۔ حادثہ تھا جس کا ذمہ دار سمیر ہے؟
میں معاف نہیں کر سکتا امی، آپ لوگ بھول جائیں کہ عائرہ کا رشتہ سمیر سے ہوگا۔ یہ کہتا وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ جب وہ نکلا تو ڈائننگ پر عائرہ پلیٹس لگا رہی تھی۔ مرتضیٰ اسے دیکھ کر رکا۔ آوازیں اونچی تھیں، باہر بھی آئی تھیں اور اس نے سب سن بھی لیا تھا۔ وہ بس کسی مشین کی طرح پلیٹس لگا رہی تھی، سر جھکا تھا، بالوں کا رف جوڑا بنا رکھا تھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ مرتضیٰ نے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا، وہ شرمندہ ہوا تھا۔ عائرہ، میرا مقصد صرف… امی، سیٹ لگا دیا میں نے، پردے رخسانہ باجی بدل دیں۔ وہ بنا مرتضیٰ کی طرف دیکھے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی ناک سرخ تھی، وہ یقیناً رو بھی رہی ہوگی۔ مرتضیٰ ضبط کرتا آنکھیں میچ گیا، اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ سب رات کا کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ آج ایک عجیب خاموشی تھی۔ میز پر جمشید صاحب فضل اور اکرم صاحب سے کاروباری باتیں کر رہے تھے۔ خواتین آپس میں لگی تھیں۔ احمد کھانا کھاتا فون چلا رہا تھا۔ آج عائرہ بھی خاموش تھی اور ماہی بھی۔ ماہی تو نہ جانے کیسے کھانا کھانے آئی تھی۔ سمیر بغیر کسی فکر کے کھانا کھا رہا تھا، مگر مرتضیٰ دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ عائرہ نے ایک بار بھی کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ ماہی کنفیوز تھی، وہ کمفرٹیبل ہو کر کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی۔ مرتضیٰ اس کا ڈسکمفرٹ دیکھ پا رہا تھا۔ ماہی رائس پاس کرنا، مرتضیٰ نے بنا سوچے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ بوکھلا گئی، اس کا چمک اچانک چھوٹ گیا۔ جی اچھا رائس؟ اسے آگے پیچھے ٹرے ڈھونڈی جبکہ ٹرے سامنے تھی۔ سب اس کی یہ حرکت دیکھ رہے تھے۔ ماہی تمہارے سامنے ہے۔ مرتضیٰ پھر بولا تو اس نے اپنے سامنے سے ٹرے اٹھائی اور اس کے آگے رکھ دی۔ مرتضیٰ کو واقعی وہ پریشان لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد ہر بار کی طرح چائے بنانی تھی، سمیر اور مرتضیٰ کے ساتھ اپنے والد کی بھی، مگر اس بار باہر عائرہ دے کر آئی تھی۔ مرتضیٰ کا دل کیا کہ وہ عائرہ سے بات کرے۔ جب اس نے کپ پکڑا تو عائرہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کپ لے لیا تو وہ سمیر کی طرف بڑھ گئی۔ سمیر نے کپ پکڑا۔ ماہی تمہارا لیپ ٹاپ آ۔ وہ ماہی سمجھ بات کرتا اس کی جانب مڑا تھا تو وہ عائرہ تھی۔ سمیر کو حیرت ہوئی۔ ماہی کہاں ہے؟ کچن میں ہے، اسے کچھ ضروری کام تھا تو میں لے آئی۔ پھر اس نے کپ اکرم صاحب کو دیا اور چلی گئی۔ مرتضیٰ نے کن پٹی مس لی تھی۔ اگلے دن کا سویرا عام سا ہوا تھا۔ مرتضیٰ فون پر بات کرتا سیڑھیوں سے نیچے آیا تھا۔ وہ گاڑی ان لاک کرتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ سمیر جو گاڑی میں نکل رہا تھا اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ گاڑی روک گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لہجہ سرد تھا، ایک دوست سے ملنا تھا۔ آواز کی پہچان کرتا وہ ٹھٹکا۔ سمیر نے چند پل اسے دیکھا تھا، پھر بولا اگر علی سے ملنا ہے تو آؤ میرے ساتھ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ظاہر تھا دوست بھی دونوں کے ایک ہی تھے، مگر اس حادثے نے سب بدل دیا تھا۔ مرتضیٰ گاڑی میں بیٹھا۔ نہیں، چلا جاؤں گا میں، پاکستان میں گاڑی نہیں چلا سکو گے تم، وہ فکر سے بولا تھا، مگر اس نے نہیں سنا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ سمیر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تمہاری مرضی۔ مرتضیٰ نے گلاسز لگائے اور گاڑی سٹارٹ کرتا نکل گیا۔ اس کے بعد سمیر بھی نکل گیا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ عائرہ نے ماہی سے پوچھا، جو اسے سب بتا چکی تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں دیا، میں بہت کنفیوز ہوں۔ ماہی سر تھامے بیٹھی تھی۔ ماہی نے عائرہ کو ابھی تک سمیر کے رشتے کا نہیں بتایا۔ تمہارے بھائی نے میرا رشتہ کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں ماہی۔ آخر میرے بھائی میں کمی کیا ہے ماہی؟ عائرہ ہنستے ہوئے بولی۔ ماہی کا منہ بگڑا۔ یار انہوں نے تو کبھی مجھے دیکھا بھی نہیں، پھر کیسے میں انہیں پسند آ گئی؟ یہ تو ہم سے پوچھو کہ ان 3 دن میں انہوں نے تمہیں کتنا دیکھا ہے۔ عائرہ نے آنکھ ماری تو ماہی چڑ گئی۔ تمہارے بھائی بہت غصے والے ہیں۔ اس کی بات پر عائرہ مزید ہنسی۔ ماہی نے اسے گھورا۔ ماں نا تھوڑے غصیل ہیں مگر دل کے بہت اچھے ہیں۔ ماہی کو مرتضیٰ کے ساتھ ایک ایک پل یاد آیا۔ وہ اب واقعی پریشان تھی۔ وہ اب کیا کرتی، کیا کہتی؟ تمہارے بھائی کو لڑکی کے زیادہ سجنے سنورنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ عائرہ کے قریب آتی پوچھ رہی تھی کہ اسے تیار ہونا بہت پسند تھا۔ اس کی تو جان بچتی تھی میک اپ میں۔ ماہی کو لڑکیوں کا زیادہ سجنا سنورنا نہیں پسند، مگر واللہ ماہی جو بھی کرتی ہے مرتضیٰ نیازی کو پسند آتا ہے۔ اس کی بات ماہی کو سن کر چکی تھی۔ اگر میں انکار کر دوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ عائرہ نے چند پل اسے گھورا، پھر بولی شاید صبر کر لیں۔ پھر مرتضیٰ بھائی کا کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تم تو جانتی ہو غصے کے تیز، انکار برداشت نہیں کریں گے محبت کا۔ وہ چالاکی سے ہنستی بولی کہ وہ جانتی تھی ماہی ڈر جائے گی۔ کیا کریں گے وہ؟ پھر میرے ساتھ؟ وہ گھبراتی پوچھ رہی تھی۔ اللہ ہی جانے کیا حل ہوگا تمہارا۔ عائرہ اسے مزید ڈراتی بولی تو ماہی نے غصے میں اس کے بازو پر تھپڑ مارا تو عائرہ ہاتھ سہلاتی ہنسی تھی۔ بہت بدتمیز ہو تم، بجائے اس کے کہ تم مجھے تسلی دو تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ ہاں کر دو میرے بھائی کے لیے، بن جاؤ میری بھابھی۔ ماہی اس کی بات پر چڑھتی بیٹھ سے اتری تھی۔
نہیں کروں گی تمہارے بھائی سے شادی، میں انکار کر دوں گی، اور تم سے بھی بات نہیں کروں گی، بہت بری ہو تم، وہ کہتی فوراً کمرے سے نکل گئی۔ آئرہ پیچھے خوب ہنسی تھی۔ ہر چھوٹی بات پر اس کا ایسے ڈرامہ کرنے سے وہ واقف تھی، وہ جانتی تھی ماہی اس سے بات کیے بنا ایک بھی دن نہیں رہ سکتی، وہ کسی سے بھی زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ مرتضیٰ نے بہت احتیاط سے گاڑی چلائی تھی اور اب وہ واپس آ رہا تھا۔ ہاں مگر پاکستان کی ڈرائیونگ دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ اکیلے آ کر اس نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی۔ اس وقت تو سگنل پر رکا تھا کیونکہ سگنل ریڈ ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود چند گاڑیاں اس کے ساتھ تھیں، نہیں رکیں، آگے بڑھ گئیں۔ مرتضیٰ حیران تھا، اس رش میں ایک گاڑی پوری رفتار کے ساتھ پیچھے سے مرتضیٰ کی گاڑی سے ٹکرائی۔ اس کی گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا، مرتضیٰ کی جان نکل گئی۔ اس گاڑی سے 3 لوگ نکلے تھے، مرتضیٰ بھی گاڑی سے نکلا۔ اس نے گاڑی پیچھے سے دیکھی، اچھا خاصا ڈینٹ آیا تھا۔ اسے شدید غصہ آیا۔ ان میں سے ایک لڑکا مرتضیٰ کی طرف لپکا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ چلتی روڈ پر گاڑی کیوں روکی؟ دیکھو کتنا نقصان کر دیا میرا، وہ سگنل رکا نظر نہیں آتا تمہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ اس آدمی کے ساتھ والا آدمی آ گیا، تو جب گاڑیاں جا رہی تھیں تو نے کیوں روکی؟ قصور تیرا ہے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں کیوں جاتا جب سگنل رکا تھا؟ زیادہ ڈراموں کی ضرورت نہیں، تو نے نقصان کیا ہے، بھرے گا بھی تو ہی۔ اس آدمی نے مرتضیٰ کے سینے پر ہاتھ مارا، وہ شل رہ گیا۔ اسے شدید غصہ آیا، اس نے بھی اسے غصے سے اسے دھکا دیا۔ ہاتھ کیسے لگایا؟ اس سے پہلے وہ لڑتے ٹریفک آفیسر نے ان کے بیچ آتا انہیں روک چکا تھا۔ وہ لوگ مسلسل لڑ رہے تھے اور پرچے کی بات کر رہے تھے۔ مرتضیٰ نے ٹریفک آفیسر سے بات کر کے سب بتایا کہ غلطی اس کی نہیں، مگر ان تینوں نے سارا الزام اس پر ڈالا تھا۔ وہ لوگ جان بوجھ کر سارا بلیم اس پر ڈال رہے تھے اور مرتضیٰ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب آفیسر کو بتایا وہ باہر سے آیا ہے تو اس نے اسے کہا کہ کسی کو بلائے گھر سے، ورنہ قصور اس کا بن جائے گا اور کمپلین فائل ہو جائے گی۔ مرتضیٰ نے گھر کال ملائی تو آئرہ نے اٹھائی۔ جی بھائی۔ آئرہ فون کان سے لگائے بولی۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ وہ سر پکڑے بولا، ڈیڈ تو گھر نہیں۔ گھر جو بھی ہے فون دو اسے۔ آئرہ نے فون لا کر لاؤنج میں بیٹھے سمیر کو دیا تھا۔ سمیر نے حیرت میں فون کان سے لگایا۔ کیا ہوا؟ لہجہ عام تھا۔ اس کی آواز پر مرتضیٰ پہلے تو مانو ضد میں کچھ نہ بولا۔ اس سے کیوں مدد لیتا وہ؟ بولو گے یا فون رکھ دوں؟ پھاڑ میں جائے نفرت، فی الحال ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا۔ سمیر جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ سمن اور آئرہ پریشان ہوئی۔ کیا ہوا مرتضیٰ؟ تم ٹھیک تو ہو؟ یا اللہ خیر۔ سمن بی بی کا ہاتھ دل پر گیا۔ سب خواتین پریشان ہو گئیں۔ میں ٹھیک ہوں، پر دوسری گاڑی کے لڑکے اب قصور مجھ پر ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کمپلین فائل کریں گے۔ آ سکتے؟ وہ ہچکچاتا سب بول رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ لوکیشن بھیجو، اور بھڑک مت جانا، میں آ کر بات کرتا ہوں، پلیز کوئی مسئلہ مت کھڑا کرنا، کام رہو۔ وہ فوراً اپنا فون لیتا، کار کی کیس لیتا گھر سے نکلا تھا۔ سمیر بیٹا ہوا کیا؟ مرتضیٰ کہاں ہے؟ آ کر بتاتا ہوں تائی امی، پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہے۔ وہ نکل گیا تھا۔ سمیر اور احمر وہاں ساتھ گئے تھے۔ وہ لوگ گاڑی سے نکلے تو تینوں ابھی بھی اسی پر الزام ڈال رہے تھے۔ مرتضیٰ کا منہ غصے سے سرخ تھا، پر وہ بس کسی طرح برداشت کر رہا تھا، اور آفیسر بات کر رہا تھا ان سے۔ کیا ہو رہا ہے؟ رش پیچھے کرتے وہ دونوں ان کے پاس گئے۔ انہیں دیکھ مرتضیٰ کو ذرا تسلی ہوئی تھی۔ سمیر نے دونوں گاڑیاں دیکھی۔ آفیسر نے دونوں کے بیان مختصر سے سمیر کو بتائے۔ ہم چھوڑیں گے نہیں، تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، لمبا اندر کرواؤں گا میں تمہیں، دیکھنا تو۔ سمیر نے اس لڑکے کا لہجہ دیکھا۔ مرتضیٰ تیش میں اس کی طرف لپکا، مگر سمیر نے اسے روک دیا اور خود آگے ہوا۔ چلو پھر کرواؤ اپنی پہچان، ہم بھی دیکھیں کیا کرتے ہو تم۔ آفیسر صاحب گاڑی کا نمبر اور گھر کا نمبر لیں جناب۔ جناب کا ذرا، وہ سنجیدہ ہوتا بولا۔ آفیسر نے وہی کیا۔ وہ لڑکا ذرا ٹھٹکا تھا۔ غلطی اس کی تھی، اسے کہو پیسے دے اور ہم چھوڑ دیں گے تم لوگوں کو۔ دوسرا لڑکا بولا، تو مت چھوڑو، یہیں رہو، ابھی ہو جائے گا فیصلہ۔ اس نے فون نکال کر ایک نمبر ملایا تھا اور فون کان سے لگایا۔ جی SHO صاحب، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ ذرا گاڑی کا حادثہ ہوا ہے تو ذرا آ سکتے ہیں بیان لینے؟ نہیں، ہلکا سا حادثہ ہے، پر مخالف پارٹی بہت شور کر رہی ہے۔ سمیر نے انہیں گھورا۔ وہ لڑکے ذرا گھبرائے تھے اور دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جی دھمکی لگا رہے ہیں کہ کیس کریں گے۔ جی آپ بات کریں، ہم ساتھ تھانے آ رہے ہیں۔ سمیر نے فون ایک لڑکے کی طرف بڑھایا۔ بات کرو، اپنے خاندان کا بتاؤ، نمبر دو، چلو تھانے ساتھ چلو، کرو کمپلین۔ وہ پورے اعتماد سے بولا تو وہ تینوں گھبرائے۔ ضرورت نہیں اب، چل نکلیں، جاؤ بھائی، سوری، غلطی ہماری بھی تھی۔ یہ کہتے تینوں فوراً وہاں سے نکلے۔ مرتضیٰ نے ماتھا مسلا اور سکون کا سانس لیا۔ احمد، یہ گاڑی میکینک کے پاس لے جاؤ، میرے ساتھ آؤ گھر تم، وہ سنجیدہ بولا تھا۔ مرتضیٰ نے منع کرنا چاہا۔ سوچنا بھی مت، چلو ورنہ حادثے کا تایا جان کو بتا دوں گا۔
تنبیہ کرتا اس نے گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ مرتضیٰ تن فن کرتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ بھی بیٹھتا گاڑی چلا گیا۔ گاڑی میں ان کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حادثے کو بہت چھوٹا کر کے بتایا گیا۔ کسی کو ٹھیک بات نہیں پتہ لگنے دی تھی سمیر نے۔ مرتضیٰ کی اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، مگر وہ ہلکا شرمندہ تھا۔ سمیر اصل بات کیا ہوئی تھی؟ سمیر سیڑھیوں میں گیا تو آئرہ اس کے پیچھے گئی۔ وہ مڑا۔ کوئی بات نہیں آئرہ، پریشان مت ہو، جھوٹ مت بولیں۔ کال پر پیچھے چیخنے اور لڑنے کی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ وہ سنجیدہ بولی تو سمیر فوراً نیچے اس کے برابر آتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار سے لگا گیا۔ بات باہر نہ جائے ورنہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ بات سنبھال لی تھی میں نے، وہ بتا رہا تھا، مگر وہ کہاں سن رہی تھی۔ آئرہ تو ٹکر ٹکر حیرت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے عمل کو جانتا وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری آئرہ، مجھے اندازہ نہیں ہوا، میں بہت کلوز آ گیا تھا۔ آئرہ نظریں چراتی پریشان لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، پتہ ہے جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ اچھا بھائی سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی؟ آپ پریشان ہیں؟ وہ اوپر جانے لگا تو آئرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، ان باتوں کے بارے میں سوچنا بند کر دو، یہ میرے مسئلے ہیں، اسی لیے تو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ سنجیدہ ہوتی بولی تو سمیر شل تھا۔ مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تمہاری۔ سمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے اتارا تھا۔ اسی وقت مرتضیٰ وہاں آیا تھا۔ انہیں اس طرح ہاتھ پکڑے دیکھ وہ یکدم غصے میں ان تک آیا اور آئرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے کیا۔ بھائی رکیں، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ دھیمی مگر تیش زدہ آواز میں بولا اور ٹھیک سمیر کے سامنے تھا۔ یہ جرأت کرنے کی ہمت بھی کیسے کی تو نے؟ سمیر بس بیزاری سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ بھائی، سمیر نے کچھ نہیں کیا، میں بات کر رہی تھی۔ اس نے مرتضیٰ کو سمجھانا چاہا۔ میں نے تم سے صفائی نہیں مانگی، جو دیکھ چکا ہوں کافی ہے، وہ تیش میں بولا تھا۔ آئرہ سے ایسے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں آئرہ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آئندہ مجھے اس کے قریب بھی مت نظر آنا۔ یہ کہتا اس نے آئرہ کو دیکھا تھا۔ چلو یہاں سے۔ آئرہ کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ افسوس سے سمیر کو دیکھتی اوپر گئی تھی۔ مرتضیٰ اس کے پیچھے گیا تھا۔ سمیر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ آئرہ کمرے میں آئی تو مرتضیٰ بھی غصے میں پیچھے آیا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ تمہیں میری کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ یہ کیا تھا؟ وہ تیش میں بولا۔ بھائی چھوڑیں، ہم صرف بات کر رہے تھے۔ وہ اپنا بازو چھڑوا رہی تھی۔ ہاتھ پکڑا تھا اس نے تمہارا۔ اس کی بات پر مرتضیٰ کو اور غصہ آیا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ صفائی دے رہی تھی۔ میرے سامنے سے ڈیفینڈ کرنا بند کرو، میں نے خود دیکھا ہے۔ سمیر کی غلطی نہیں ہے۔ آئرہ کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اس کا نام مت لو میرے سامنے۔ وہ تیش میں ہاتھ دیوار پر مارتا بولا۔ آئرہ سہمتی پیچھے ہوئی تھی مگر پھر سنبھلی، اپنا بازو چھڑوایا۔ اسے آج بولنا تھا۔ بس کر دیں بھائی، بند کریں ہر چیز کا قصور سمیر کو دینا۔ وہ اب چیخی تھی تو مرتضیٰ شل رہ گیا تھا۔ تم میرے سامنے اس شخص کی طرفداری کر رہی ہو؟ وہ مانو حیران تھا۔ کیوں نہ کروں؟ آخر کیا قصور تھا سمیر کا؟ صرف ایک غلطی پر آپ سب نے انہیں قاتل بنا دیا۔ وہ روتی ہوئی تیش میں بول رہی تھی۔ سب نے قصور ان پر ڈال دیا جبکہ وہ بھی تکلیف میں تھے۔ یہ کسی کو نظر نہیں آیا اور آج تک اس تکلیف سے، اس ٹراما سے نکل نہیں سکے، صرف آپ کی وجہ سے۔ اس نے تیش میں انگلی کا اشارہ مرتضیٰ کے سینے پر کیا تھا۔ وہ بت بنا حیرت میں، دکھ میں اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ آئرہ نے روتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ آئرہ تم اس آدمی کے لیے مجھ سے لڑ رہی ہو؟ آخر وہ ہے کون جو تم؟ مرتضیٰ کو شدید برا لگ رہا تھا آئرہ کا یہ رویہ۔ آئرہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا۔ ماہی کون ہے بھائی؟ مرتضیٰ کے الفاظ ختم ہو گئے۔ چپ کیوں ہو گئے؟ بتائیں نا ماہی کون ہے؟ ماہی کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں۔ مرتضیٰ چہرہ موڑ گیا تو آئرہ طنزیہ مسکرائی۔ مل گیا نا جواب کہ میں کیوں سمیر کا ساتھ دے رہی ہوں۔ میں خاموش ہوں کیونکہ سامنے میرا بھائی ہے، پر میں برداشت نہیں کر پاتی کیونکہ میرا بھائی غلط ہے۔ اس کے آنسو چہرے پر گرے۔ مرتضیٰ کو تکلیف ہوئی۔ اس نے اس کا چہرہ صاف کرنا چاہا تو آئرہ نے ہاتھ ہٹا دیا۔ مانتی ہوں غلطی ہو گئی۔ انسان سے کیا غلطی نہیں ہوتی بھائی؟ ایک غلطی کی کون اتنی بڑی سزا دیتا ہے؟ آپ نے ان کی حالت نہیں دیکھی، پر اس گھر کے ہر فرد نے دیکھا ہے۔ یہ 3 سال سمیر کے لیے کیسے تھے؟ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ کے پاس دل نہیں ہے؟ آئرہ بس کرو، سمیر سے اس کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں تمہارا۔ مرتضیٰ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آئرہ سنجیدہ تھی۔ میں نے بنا کہے آپ کا ساتھ دیا تھا بھائی، پر آپ نہیں دے سکتے، مرد ہے نا۔
غیرت جاگ جاتی ہے، کاش ہم میں بھی غیرت ہوتی، یہ کہتی وہ باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ جب تم زندگی میں آگے بڑھ جاؤ گی تو سب بھول جاؤ گی، میں نے کبھی تمہارے لیے کچھ برا نہیں سوچا۔ مرتضی اس کی پشت کو دیکھتا بولا۔ آئرہ کے قدم رک گئے، چہرے پر سختی آ گئی۔ پر آپ میرے ساتھ بہت کچھ برا کر چکے ہیں جس کا خسارہ کبھی پورا نہیں ہوگا، یہ کہتی وہ جا چکی تھی اور مرتضی شل کڑا تکلیف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جس بہن کو اس نے جان سے عزیز رکھا تھا آج وہ پرائی سی لگنے لگی تھی۔ سب کی نظر میں وہ غلط تھا۔ کیا واقعی وہ غلط تھا؟ 3 دن بعد آسیہ بھی کچن سے نکلی تھی جب سمن ان کے پاس آئیں۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں بھابھی، آپ بتائیں؟ شکر اللہ کا، اچھا بات کرنی تھی۔ ماہی نے کچھ بتایا؟ آسیہ بیگم چہرے پر ناگواری آئی۔ کہاں بھابھی، جب پوچھو کوئی بہانہ بنا کر غائب ہو جاتی ہے، بات ہی نہیں کرتی، وہ پریشانی سے بولی۔ سمن بی بی کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ فری بیگم وہاں سے گزری تو انہوں نے باتیں سنی اور دیوار کے پاس رک گئیں۔ کیسے مرتضی پسند نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں بھابھی، بس اچانک رشتہ بھیجا آپ نے تو وہ ذرا گھبرا گئی۔ فری بیگم تو حیران اور پریشان ہو گئی۔ مرتضی آج پھر گاڑی میں جانے والا تھا، یہ اس کا تیسرا دن تھا۔ اندازہ تو ہو گیا تھا ڈرائیونگ کا۔ اتفاق سے ماہی جو مسلسل سب کی نظروں سے بچتی پھر رہی تھی اپنا ہینڈ بیگ لیے باہر آئی تھی۔ وہ تیار تھی، شاید کہیں جانا تھا۔ باہر مرتضی کو کھڑا دیکھ اس نے فوراً یو ٹرن مارا تھا، مگر وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ میرے پاس چاقو یا پستول نہیں، قسم سے، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے دکھایا۔ آپ کے الفاظ ہی بہت ہیں جان نکالنے کے لیے، وہ اپنی طرف سے ہلکی آواز میں ہی بولی تھی، مگر وہ سن چکا تھا اور باقاعدہ ہنسا تھا۔ کہیں جانا ہے؟ فرینڈ کے گھر جانا ہے۔ فاروق انکل کہاں ہیں؟ وہ ڈرائیور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ڈیڈ اور چاچو کو فیکٹری لے گئے۔ ویسے مجھے بتایا تھا چچی نے کہ تم نے جانا ہے، اسی لیے تو کب سے ویٹ کر رہا ہوں باہر۔ آؤ میں ڈراپ کر دوں؟ جھوٹ بولنے میں تو جناب ماہر تھے۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، آپ جائیں جہاں جانا ہے، وہ بنا مڑے بولی۔ ہمیں تو وہاں جانا ہے جہاں آپ نے جانا ہے۔ ماہی نے بے یقینی میں مڑ کر اسے گھورا تھا۔ مطلب میں نے اسی رستے سے جانا ہے؟ اس نے فوراً بات کا مطلب بدلا۔ آپ کو کیسے پتا میری فرینڈ کہاں رہتی ہے؟ مرتضی پل کو چپ ہوا۔ اب پھنس گیا نا، تکا لگایا ہے، اور تم بہت سوال کرتی ہو، چپ چاپ آ کر بیٹھو۔ اس نے دروازہ کھولا تھا اس کے لیے۔ ماہی کے چہرے پر بے چینی تھی۔ ایک پل کو دل کے اندر بھاگ جائے، پھاڑ میں جائے دوست، میں چلی جاؤں گی۔ مرتضی بھائی کیب سے آپ؟ ستیہ ناس، یہ لڑکی بھیا سے سیاں پر آتی ہی نہیں ہے۔ نہیں، کیب میں جانے کی ضرورت نہیں، میں چھوڑ دوں گا، بیٹھو۔ اس نے پھر اسے کہا۔ اب تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں پائی اور ہچکچاتے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ بہت ڈرامے کرتی ہوں ویسے تم، یہ کہتا اس نے دروازہ بند کیا تھا، جبکہ ماہی نے اسے گھورا۔ بیگ تو اس نے ایسے خود سے لگایا تھا جیسے مرتضی چور ہو۔